अस्सलाम वालेकुम। इंसानों का शहर है या हैवानों की बस्ती है, लुट रही है माँ जैसी हस्ती। ना माँ महफूज है, न बहन महफूज है, न बेटी महफूज है, सब गैर महफूज हैं। आज इसी मौजू पर हम अपनी ट्रांसमिशन करेंगे। आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको। इस ट्रांसमिशन में आपका साथ दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, मोटरवे पर गैंग रेप का वाकया। अभी मैं कोशिश करती हूँ जरा क्विकली आपके सामने ना एक पूरी सीरीज रख देती हूँ कि जो होता रहा। हम कराची की मरवा को रो रहे थे। मासूम सी छोटी सी बच्ची चंद मिनटों में अपने घर के सामने से चीज लेने जाती है, गुम हो जाती है और फिर उसके बाद में एक दौड़ शुरू होती है। मिलता क्या है? ज्यादती के बाद बच्ची को मार दिया गया, उसकी लाश। ये कराची में हुआ था। अभी हम इसी पर मलाल कर रहे थे, इसी पर अफसोस कर रहे थे कि मोटरवे जहां से अब लोगों ने प्लान करके जाना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो एक अच्छा ट्रिप होता है। पाकिस्तान में रोड ट्रिप अच्छा ट्रिप होता है, एक सस्ती तफरी होती है, कारोबार के मौके होते हैं, रोजगार के नए मौके होते हैं। इस वाकये के बाद कम से कम मैं स्टीयरिंग पकड़कर घर से निकलने के बारे में नहीं सोच सकती। मैं अकेले घर से निकलना तस्वर नहीं कर सकती। घर पे आपका बच्चा हो और वो आपकी आंख से ओझल हो जाए, आपके जहन में ये ख्याल ही नहीं आता कि वो तो घर के अंदर है, घर में ढूंढ लूं मैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आपके जहन में वही सब कुछ आएगा जो सब कुछ आप देख रहे हैं। मैं घर से निकलने से पहले 10,000 बार सोचूंगी, चाहे मैं कितनी मजबूर हूं, चाहे मैं कितनी परेशान हूं। मैं अपने भांजा भांजी को, अपने बच्चों को साथ ले जाने से पहले 10,000 बार सोचूंगी कि न जाने मेरे साथ क्या हो जाए, न जाने मुझे कितना मारा पीटा जाए, न जाने मेरे बच्चों के साथ क्या हो जाए। ये सब कुछ एक के बाद एक वाकयात हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद में मैं इसी मोटरवे वाले वाकये की बात कर लेती हूँ। इसके बाद में रिस्पॉन्स क्या आता है? खामखा का तनाजा है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सीसीपीओ साहब ऐसा थोड़ी ना कहना चाह रहे थे, और ये बात गैर जरूरी थी, गैर कानूनी नहीं थी। कानून में कहां पर लिखा है कि अगर एक खातून निकलेंगी, हाईवे पर सफर करेंगी, मोटरवे पर सफर करेंगी, तो उनके साथ ज्यादती भी होगी, क्योंकि वो किसी के साथ नहीं है। उनकी ओरिएंटेशन फ्रांस की है, इसीलिए वो पाकिस्तान में नहीं निकल सकती। और ये कह कौन रहा है? जिनकी जिम्मेदारी थी। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, रेप का ये एक वाकया नहीं है। आज भी हमारे पास ऐसे दीगर वाकयात भी हैं। और उसी इलाके की बात अगर हम करें तो एक और वाकया भी हमारे पास वाकया बहुत ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, गुज्जरपुरा, जहां ये वाकया पेश आया। इसी साल मार्च में एक और वाकया पेश आया था। 20 साल की लड़की थी, उसके साथ भी इज्तिमाई ज्यादती हुई थी। मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो अगला जुमला है वो बहुत तकलीफ दे है, वो रुला देगा। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं लेकिन सुलह हो जाती है। कैसे हो जाती है सुलह? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे हो जाती है सुलह? कैसे मामला खत्म हो जाता है? ये गुज्जरपुरा की बात है किरण, मार्च में हुआ। आपने डिटेल से जिक्र किया इस इवेंट का, लेकिन किरण अभी इस मामले को हम रो रहे हैं, चंद घंटे नहीं गुजरते गुजरांवाला से एक और खबर आ जाती है। वहीं पर एक और बच्ची है जिसके साथ ज्यादती की कोशिश की जाती है। हम किस माशरे में रह रहे हैं, हम किस माशरे में जी रहे हैं? रेप सबसे 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 गिरा हुआ, सबसे गैर इंसानी जुर्म है। इसके ऊपर सजा भी वैसी होनी चाहिए। और हम सिर्फ अगर रेप की बात कर रहे हैं तो जुर्म यही नहीं रुकता, हम हैरेसमेंट्स के ऊपर भी आ जाते हैं। एक साइकिलिस्ट जो सबको मोटिवेट करती है कि भाई खवातीन को भी साइकिल चलानी चाहिए, सबको साइकिल चलानी चाहिए, ये तो एक सेहतमंदाना एक्टिविटी है, इससे आपका सॉफ्ट इमेज जाता है। पाकिस्तान के बाहर भी लोग देखते हैं कि यहाँ गोलियां नहीं चलती, यहाँ बारूद नहीं बरसता, यहाँ पर लोग घर से निकल सकते हैं, ये सेफ माहौल है। अगर वो खड़े होकर ये कहे कि 4 लोग खामोश रह गए, एक शख्स हैरेस करके चला गया, तो क्या हो सकता है? फिर आप क्या सोच सकते हैं? ये हैरेसमेंट्स की बात है। खवातीन की सिक्योरिटी की बात का हाल ये है कि पूरे पुलिस के अमले के सामने खातून कांस्टेबल को कत्ल कर दिया जाता है, पूरे अमले के सामने, सबके सामने। और ये खवातीन के हुकूक की बात है, ये उनकी सिक्योरिटी की बात है। या ट्रांसजेंडर का क्या हाल है? वहां क्या कर लिया आपने? गोली भी चल जाती है, मुसल्ला लोग भी आ जाते हैं, लूट मार भी कर लेते हैं, माँ को निशाना बनाते हैं, बुरी तरह मारते पीटते रहते हैं, गैंगरेप हो जाता है, बच्चों के सामने हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? बयानात, ऐसे ऐसे बयानात कि क्या कहा जा सकता है। अफसोस कीजिए, मलाल कीजिए। अच्छा, क्योंकि अब हाईवे के, मोटरवे के वाकये की बात हो रही है, तो अब हम जरा कोशिश कर लेते हैं कि पहले इस वाकये को डिस्कस कर लें। इस वाकये को डिस्कस कर लें कि ये वाकया पेश आया कैसे। एक खातून घर से निकलती है, रात को निकलती है, गुजरांवाला उसकी मंजिल है, लेकिन अभी उसका सफर आगाज ही होता है कि वो भयानक रात है, वो भयानक लम्हे हैं। पेट्रोल खत्म हुआ, उसने कॉल की अपने रिश्तेदार को, उसने कॉल की मोटरवे पुलिस को। मोटरवे पुलिस का ये मौक़िफ़ आता है कि FWO को कॉल डाइवर्ट कर दी गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 48 मिनट के बाद वो खातून जब कॉल करती है 15 को, या उनका रिश्तेदार कॉल करता है 15 को, उसके बाद जब 15 कॉल करने के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है,
49 منٹ پہ اس خاتون پہ قیامت گزر چکی ہوتی ہے. خاتون کو بچوں سمیت 2 درندے جنگل میں لے جاتے ہیں, زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہیں. ہوا کی ایک اور بیٹی درندوں کا نشانہ بن گئی. تاریخ تھی 9 ستمبر اور وقت تھا رات 3 بجے کا. ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ موٹر وے پر لاہور سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوئی. ٹول پلازا سے 5 کلومیٹر کا سفر ہی طے ہوا کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. خاتون نے گاڑی سڑک کنارے کھڑی کی اور اپنے عزیز کو فون کر کے آگاہ کیا. رات 4 بجے خاتون کا عزیز اپنے دوست کے ساتھ لوکیشن پر پہنچا. گاڑی تو موجود تھی لیکن اندر کوئی نہیں تھا. ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور دروازے پر خون کے نشان بھی لگے تھے. تلاش شروع ہوئی تو خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ جنگل کے درمیان کچے راستے پر آتی نظر آئی. خاتون نے بتایا کہ 2 مسلح افراد اسے بچوں سمیت گاڑی سے نکال کر جنگل میں لے گئے. باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا اور جاتے ہوئے نقدی اور زیورات بھی لے گئے. پولیس نے مقدمہ درج کیا اور تفتیش شروع کر دی. یہ خاتون کون تھی؟ لاہور سے کہاں کے لیے سفر کر رہی تھی؟ بچے ساتھ تھے، جانا تھا گجرانوالہ. موٹر وے کا راستہ کیوں چنا؟ موٹر وے سے ہی کیوں جا رہی تھی؟ کیا مجبوری تھی؟ کیا پریشانی تھی؟ اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. واقعے سے متعلق اہم حقائق، آس پاس کا علاقہ، وہ روڈ کتنی مصروف ہوتی ہے، کیسے بچایا جا سکتا تھا، کیسے مدد ہو سکتی تھی، کہاں کہاں پر کوتاہی ہوئی، یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے جہانگیر خان. جی، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر میں اس وقت ایگزیکٹ اس پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر وہ کار کھڑی تھی اور کار میں سوار خاتون کو ڈکیتی کے دوران زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ واقعہ، یہ افسوسناک واقعہ 8 اور 9 ستمبر کی رات تھانہ گجرپورہ کی حدود میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آیا. اس کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. اس واردات کے دوران اس خاتون کے 3 بچے اس کے ساتھ موجود تھے جن کے سامنے اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. کار سے خاتون کو اتارا گیا اور بالکل یہ میرے بائیں جانب جو ہے وہ گھنا جنگل ہے جہاں پر کرائم سین ہے، جہاں پر اس خاتون کو لے جایا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ملزمان فرار ہوتے ہوئے اس خاتون سے 1 لاکھ روپیہ کیش، طلائی زیورات اور اس کے جو گاڑی کے ڈاکومنٹس تھے وہ بھی ساتھ لے کر فرار ہو گئے. اس جنگل سے پولیس نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، شواہد اکٹھے کیے ہیں. فورینزکس کی ٹیم نے یہاں کا وزٹ کیا ہے، پورے جنگل کا دورہ کیا گیا ہے، تجزیہ کیا گیا ہے کہ کون سے راستے سے متوقع طور پر اس خاتون کو اتارا گیا اور واپس وہ خاتون کون سے راستوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ جو ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر آئی. اس خاتون کے جو مدعی ہیں اس FIR کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتون نے جب اپنے ورثہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو گجرانوالہ میں کال کر کے یہ بتایا کہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو عزیز و اقارب نے اس خاتون کو یہ مشورہ دیا کہ وہ موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن 130 پر کال کریں اور انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں. خاتون نے فون کر کے 130 پر اپنے مسئلے کے بارے میں بھی بتایا، لیکن موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ جواب ملا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے جو ہے ان کی ڈومین میں نہیں آتا، اس لیے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ رابطہ کریں. خاتون نے فون بند کیا اور اسی اثناء میں وہ دونوں نامعلوم افراد جو کہ شاید اسی گھنے جنگل کی جانب سے موٹر وے پر آئے تھے، انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑا اور یہ ساری واردات کی. بالکل دائیں جانب جو ہے وہ کرول گاؤں ہے جہاں پر پولیس کا اس وقت فوکس ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس گاؤں سے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اہم لیڈز ملنے کا بھی دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو حتمی ملزم ڈکلیئر نہیں کیا جا سکا. پولیس کا کہنا ہے کہ پرائم فوکس اسی گاؤں پر ہے کیونکہ اس گاؤں کی ریپوٹیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. جرائم پیشہ افراد کا ٹھکانہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اسی گاؤں کو تصور کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کا کہنا ہے کہ اہم لیڈز جو ہیں وہ اسی گاؤں کی جانب لے کر جا رہی ہیں اور جلد بریک تھرو کا امکان ہے. لیکن ابھی تک نہ تو اس واقعے میں ملوث ان دونوں ملزمان کو ٹریس کیا جا سکا ہے اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ اس واردات کو ٹریس کر لیا گیا ہے. اب بات کرتے ہیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی. جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت بھی خاتون نے موٹر وے پولیس کو کال کی جن کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس موٹر وے کو آپریشنل کیے ہوئے 6 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. یہاں پر روڈ یوزر سے جو ہے وہ ٹول ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں لیکن روڈ یوزرز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آتے. اس واقعے کے بعد جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے روڈ یوزرز ہیں
ان میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہیں کہ ٹول ٹیکس تو دینے پڑتے ہیں لیکن سیکیورٹی کے لیے نہ تو پیٹرولنگ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں یہاں پر، اور نہ ہی یہاں پر کوئی ایسا آفس ہے NHA کا یا موٹر وے پولیس کا یا پولیس کی کوئی پیٹرولنگ ٹیم جو ہے وہ یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بالکل پیچھے میرے جو ہے یہاں سے میں انٹر ہوا ہوں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹول پلازا ہے جہاں پر پولیس کی ایک پکٹ لگی ہے، ایک ناکا لگا ہے، لیکن چیک صرف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو کہ سیالکوٹ سے لاہور میں داخل ہوتے ہیں، یعنی لاہور کا انٹری پوائنٹ اس کو بنایا گیا ہے۔ اس انٹری پوائنٹ پر شہر میں داخل ہونے والوں کی چیکنگ کے لیے ناکا ہے، لیکن جب شہر سے کوئی اس موٹر وے پر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس نہیں ہیں۔ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وے کی ڈومین میں اب اس لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دیا ہی نہیں گیا، اس لیے یہ سیکیورٹی ان کی رسپانسبلٹی یا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سابق IG جو تھے شعیب دستگیر، ان کی جانب سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو اس موٹر وے کو آپریشن کرنے کے بعد پیٹرولنگ ٹیم کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے ایک مراسلہ بھی لکھا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اس پورے روٹ پر 90 کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس ہے لاہور سے سیالکوٹ کا، نہ تو پیٹرولنگ ٹیمز ہیں اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی پکٹس یہاں پر دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے اور جلد بڑے بریک تھرو کا امکان ہے، لیکن جو روڈ یوزرز ہیں وہ اس وقت خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آج کسی کے ساتھ پیش آیا تو کل کسی اور روڈ یوزر کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، تو اس لیے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، موٹر وے پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس یا FWO، ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر سیکیورٹی یا پیٹرولنگ ٹیمز کو تعینات کریں۔ ابھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہوگی تو اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ مشتبہ افراد کو حراست میں لیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جو مدعیان ہیں اس مقدمہ کے وہ ابھی میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ملزمان اس واقعے میں ملوث ملزمان جو ہیں ان کو ٹریس کیا جائے گا تو ان کی شناخت ضرور ظاہر کی جائے گی، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی تفتیش اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے مزید کتنا وقت لیتی ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر، آپ اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اب وہ سٹیٹمنٹ، اب وہ بیان جس کے بعد آپ کو لگے گا کہ اچھا ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ان سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، جاگتے رہنا، ساڑھتے نہ رہنا۔ سانحہ موٹر وے پر CCPO کا رد عمل افسوسناک، شرمناک، اپنا کام ان سے ہوا نہیں، مظلوم خاتون پر اعتراض کیا، اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی تھی، پیٹرول کیوں نہیں دیکھا، اس ٹریک پر جانے کی ضرورت کیا تھی۔ اب اس سارے کے سارے بیان کے بعد انتہائی شور شرابے میں پھر کیا کرنا پڑا وزیر اعلیٰ پنجاب کو؟ شٹ اپ کال دینی پڑی۔ شہریوں کو تحفظ اور انصاف کی فراہمی میری نہیں، آپ کی نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مذمت کرنا اور نوٹس لینا، کیا اس سے آگے ہم بڑھ بھی پائیں گے؟ قرارداد پیش کرنا، بل پیش کرنا، اس پر بحث کرنا، پھر قانون بننا، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونا، اٹس اے لانگ پروسیس۔ گزشتہ روز عامر لیاقت حسین نے بھی ہمارے شو میں کہا تھا قرارداد بھی لے کر آئیں گے، بل بھی پیش کریں گے، سر عام پھانسی کا۔ فیصل واؤڈر صاحب نے بھی یہ بات کی، بہت سے اور وزراء یہ بات کرتے ہیں، شہری یہ بات کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے اور وزیر ہیں جو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ جب CCPO لاہور سے متعلق سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں غیر ضروری بیان تھا، غیر قانونی بیان نہیں تھا۔ ذرا سوچئے، یہ وزراء بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وزراء بات کر رہے ہیں، یہ ان کا بیانیہ ان کی تقریر سے بالکل مختلف بات ہے، بالکل مختلف بات ہے۔ اب ہم پینل انکلوڈ کرتے ہیں اور کچھ سوال کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں ہم اس سلسلے میں۔ ظفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں JDC سے، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بیورو چیف لاہور احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ میں۔ ولید صاحب، میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں 2-3 باتیں۔ بالکل سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، فواد چودھری اور شیریں مزاری، ان کے علاوہ وہ کون لوگ تھے کہ جن کی طرف سے تھوڑی کوئی واضح بات آئی ہو؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ تیسرا سوال، یہ CCPO صاحب کے لیے ہیش ٹیگ چلا دو، ان کو ریموو کرنا بنتا ہے یا اس سوچ کو ریموو کرنا بنتا ہے؟ یہ CCPO صاحب کا بیان ہے یا پوری کی پوری ایک سوچ ہے جس سے لڑنا پڑے گا؟ ولید صاحب دیکھیں، میرے خیال میں جو فواد چودھری اور شیریں مزاری نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل انہوں نے صحیح ریفلیکشن دیا ہے سوسائٹی کا، جو اس وقت سوسائٹی کے ذہنوں میں ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا۔ باقی آپ دیکھیں اسد عمر یا باقی جو لوگ دے رہے سٹیٹمنٹس،
اس کے CCPO کے حوالے سے وہ بہت ہی نامناسب ہیں. یعنی کہ وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرانے سے قاصر ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ CCPO نے کوئی غلط بات کی کہ وہ رات کو اتنے بجے موٹر وے پر اکیلی بچوں کے ساتھ کیوں نکلی, پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو ریاست کی ہے. یعنی ریاست ایسی کہ جو موٹر وے یعنی کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جو بالکل کسی گاؤں میں کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ بات کریں کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ کیوں گیا کوئی. اب تو یہ پوچھنا بنتا ہی نہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شخص کو ہر علاقے میں سیکورٹی فراہم کرنا اور شہری کو شہری سمجھنا. مرد عورت ٹرانسجینڈر بوڑھا بچہ نہیں, شہری ہے, اس کے رائٹس بالکل سیم ہے. بالکل ہر شخص کے رائٹ سیم ہے, وہ عورت ہو مرد ہو, اس کی سیکورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ پاکستان کے ہر کارنر پر ہر شخص کی حفاظت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. ریاست جو ہے اس کا اولین فرض ہے, آئینی فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, اگر وہ حفاظت نہیں کر پاتی تو وہ ریاست نہیں ہے, وہ ریاست نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس اگر دے رہے ہیں ایسی ایک سانے کے بعد میں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری رپورٹ کارڈ ہے جس میں ہر سبجیکٹ میں 0 لکھا ہوا ہے. یہ آپ خود اپنے ہاتھ سے پیش کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے بتا رہے ہیں. ولید صاحب مجھے ذرا یہ سائنس سمجھائیں گے آپ تھوڑی سی, کہ ٹول ٹیکس تو آپ لے رہے ہیں, وہ 30 روپے لیں, 300 روپے لیں, 50 روپے لیں, 50,000 روپے لیں, لیکن اس جگہ پر آپ لوگوں کو ایلوکیٹ نہیں کر رہے, سیکیورٹی کے لیے لوگوں کو تعینات نہیں کر نہیں پا رہے. یہ کیا ہے؟ اور جب سوال کرو تو کہتے ہیں کہ اب کریں گے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے مراد سعید جو ہے ان کی بڑی تعریف کی. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ میں نے ریونیو بہت جگہ بڑھا دیا ہے. ریونیو کیا بڑھایا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد کے موٹر وے کے جو ٹول ٹیکس ہے اس کو ڈبل کر دیا ہے. اسی طرح سے مختلف سڑکوں کے اوپر بہت سارے ٹول پلازا بنا دیے ہیں, بہت زیادہ جگہوں پہ ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے. لیکن جب فیسلٹیز کی بات کریں تو لاہور سے ملتان موٹر وے انہوں نے کھول تو دیا ہے, بالکل ہو گیا. اسی طرح لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے بھی کھول دیا, اس کا بھی افتتاح ہو گیا. بڑے دھوم دھڑاک سے اس کا افتتاح کیا, اعلان کیا کہ ہم نے یہ موٹر وے کھول دیا ہے. سکھر ٹو ملتان بھی ایسا ہی ہے, فیسلٹی نہیں ہے, کوئی پیٹرولنگ نہیں ہے. وہاں پہ NHA نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں زیادہ سٹاف چاہیے, ہم نے پولیس وہاں پہ تعینات کرنی ہے, لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. وہ 1 سال سے ویسے پینڈنگ پڑا, لیکن وہاں پر کوئی پولیس کی تعیناتی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی حفاظت کرنے کے لیے لوگ معمول نہیں کیے گئے. جس کے بالکل صحیح. ولید صاحب یہ تمام باتیں اپنی جگہ, یہ تمام باتیں اپنی جگہ, اداروں کی ریکویسٹ اپنی جگہ, اس پر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے نہیں ہو, ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن یہ پہلا واقعہ اس جگہ پر نہیں ہے. ایک 20 سال کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی گجرپورہ میں ہوئی, جنگل میں لے کر گئے, مارچ میں ہوا, اسی سال ہوا, جولائی میں ہوا, اسی سال ہوا. مارچ سے یہ موٹر وے آپریشنل ٹھیک ہے, موٹر وے پر نہ صحیح, جنگل میں صحیح, اسی علاقے میں ہوا. اس کے بعد کیا کیا اس علاقے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یعنی آپ یہ جو واقعات 1-2 آپ بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں. کے ہمارے اپنے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں نعیم اشرف بٹ, ان کے ساتھ ہیپننگ وہاں پہ ہوئی, وہاں پہ ان کی امداد کو کوئی نہیں آیا. کافی عرصے بعد پھر وہ بھی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. اسی طرح سے بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں ان تھانوں میں, پولیس اسٹیشن میں, کہ وہاں پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے کہ اس موٹر وے کو آپ نے کھول دیا ہے تو وہاں ولید صاحب یہ تو ہم کچے کے علاقے کے لیے سنتے تھے نا, کہ وہاں سے ٹریول نہیں کرنا, رات تو رات, شام تو شام, وہاں پر تو دن میں بھی نہیں جانا, اگر وہاں سے جائیں گے تو لوٹ لیے جائیں گے, ڈاکو آ جائیں گے, آپ کو مار بھی سکتے ہیں. یہ کچے کا علاقہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے نارووال کا راستہ ہے, یہ والا سیالکوٹ کا, یہ بہت ڈینجرس تھا. یہاں پر لوگ جو ہے شام کے ٹائم ٹریول نہیں کرتے تھے, جب دوسری چھوٹی سڑکیں تھیں ان کی خراب حالت تھی, تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم تھی لوگوں کو. جس کی بعد آپ موٹر وے بنا, لوگوں کو سکون بنا کے آپ کو سیکورٹی ہوگی, لوگ کسی بھی ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن حالات نہیں بدلے بالکل. یعنی اس علاقے کے جو لوگ ہیں, یعنی کام پورا نہیں ہوا.
جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. پورا نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں پہلے سے بڑا بدنام علاقہ ہے, وہاں کے جو گاؤں ہیں وہ بڑے مشہور ہیں وہاں پر کہ جی وہ رات کو اگر آپ ٹریول کریں تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن موٹر وے بننے کے بعد حکومت کا سب سے پہلا کام یہ تھا, جبکہ آپ کو معلوم ہے اس علاقے میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے ولید صاحب پلیز آپ رہیے. ظفر بھائی دیکھیے, ہم کراچی کے مسائل کے اوپر پریشان, اور پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس اسلام آباد سے, پنجاب سے, لاہور سے ایسی خبروں کا آنا. ایک طرف ریپ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ پنجاب میں ہو رہا ہے, 1000 سے اوپر کیسز ہیں. ہم اگر کراچی کی بات کریں, میں چونکہ دونوں واقعات کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. فیکٹس اینڈ فگرز کچھ اس طرح کے ہیں ظفر بھائی کہ کراچی میں, یہاں سندھ میں ہی پہلے 150 بچہ گمشدہ ہوتا تھا, اب 700 سے اوپر ہے اعداد و شمار. اور اس میں وہ ریپ کی کمپلینٹس تو بہت تھوڑی سی ہیں, لیکن معاملہ وہی ہے کہ رپورٹ نہیں ہوا. دونوں سچویشنز آپ کے سامنے, دونوں واقعات آپ کے سامنے, اور پھر وزراء کے بیانات آپ کے سامنے. ہیش ٹیگ چلانے سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس وقت بالکل ہم خود بہت پریشان ہو گئے تھے جب ہم نے سی سی پی او صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا. انہوں نے باتیں کی, بہت حیرت انگیز باتیں تھیں. مطلب ان کو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف عوام کے ساتھ ہی اس آگ میں صرف عوام نے جلنا ہے پاکستان. ان کو ایسا نہیں لگتا کہ کبھی خدا نہ خواستہ یہ آگ حکمرانوں کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ان کو کچھ ایسی فیلنگز نہیں تھیں. جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی مست شدہ لاشیں ان کے گھروں پہ پہنچ رہی ہیں, وہ زندگی بھر کے لیے پوری فیملیاں مر رہی ہیں. بالکل ان کا سی سی پی صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کیوں نہیں نکلی, تو ٹھیک ہے, ہم نے تو یہاں پر لاشوں کے ساتھ بھی دیکھا ہوتے ہوئے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب اگر کوئی عورت مر جائے تو اس کے گھر کے مردوں کو بھی اس کے ساتھ دفنایا جائے اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو بات یہ, جن کی ذمہ داریاں تھیں آج کی اس وقت تک جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, کسی ایک شخص کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. اس وقت عہدے سے نہیں ہٹایا نہیں کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے, کمیٹی کا ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے ان کو. ظفر مجھ سے سنا نہیں گیا یہ کہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں بیٹیوں کو مت نکالو, خیال رکھو. کہاں نہیں نکالو, ان سے پوچھنا چاہیے تھا. جنگل میں رہ رہے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں, ہم درندوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں, ہم جانوروں میں رہ رہے ہیں, اور آپ ہو کون؟ اور آپ کاہے کے لیے پھر بھائی؟ بس سیدھی بات, آپ ٹیکس لے رہے ہو یا نہیں, ہاں یا نہ, دو باتیں کریں. اگر آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں, تو آپ کو تو جتنے لوگ ہیں سب ریزائن دیں, جائیں, دوسری بھرتیاں کی جائیں, تیسری بھرتیاں کی جائیں. کراچی میں نہیں آئی پیچھے سے رینجر سنبھالنے کے لیے معاملات, تو بھائی جب کسی سے نہیں سنبھل رہا ہٹو, دوسرے لوگ آگے سنبھال لیں گے معاملات. ظفر بھائی اسی موٹر وے والے کیس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں سے کراسنگ بائے ایک گاڑی گزر رہی ہے اور انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خاتون کو مارا پیٹا جا رہا ہے, پلیز اس جگہ پہنچیں. لوکیشن ٹریس کی گئی اور پھر پہنچے. انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے, بہت کچھ سامنے آنا رہتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ بہت احتیاط کا خیال بھی کیا جا رہا ہے اس کے اندر, بہت اچھی بات ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور یہ رویے, یہ تو ایک سوچ کے عکاس ہے. لیکن پرابلم اتنا ہے کہ ایک شہری نے اپنا فرض ادا کیا, اس سے زیادہ شہری کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جس وقت یہ واقعہ, جو متاثر ہو رہا ہے وہ اسلحہ رکھ کے گھومے, اور جو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے وہ بھی اسلحہ رکھ کے گھومے. جو متاثر ہوا وہ تو زندگی بھر متاثر ہوتا رہے گا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, پہلی بات یہاں کمپلین کرنے کا حوصلہ کسی میں نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم, یہ بربریت ہو گئی, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو کہ وہ ایک کمپلین آگے کرے. اس نے اسی معاشرے میں زندہ رہنا ہے, انہی رشتوں میں زندہ رہنا ہے, وہی پھپھی, وہی چچا, وہی ماموں, اور اپنی اس بہن بیٹی اس کی یا تو شادی ہونی ہے. ظفر بھائی سوری بات کر رہی آپ کی, میرا ایک سوال اور لے لیں. مجھے بتائیے, اتنا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, اتنی ٹریجڈیز آپ دیکھتے ہوئے آئے, لوگوں کو سنبھالتے ہوئے آئے, یہ بچے سنبھلیں گے؟ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ خاتون سنبھلے گی؟ ارے یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا آپ نے کبھی سنا کہ 11 سال کے بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ درندگی ہو جائے؟ میں ابھی اس فیملی کو دیکھ رہا ہوں جس کی 5 سال کی بچی کی لاش ظلم کے بعد لاش مسخ کر دی گئی. مسخ کیوں کر دی؟ وہ کون سا تم تجربہ کرنے جا رہے تھے؟ تم کیا سمجھ رہے تھے لاش پگھل جائے گی, گل جائے گی؟ تو ان ماں باپ کا کیا حوصلہ ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے, حکمرانوں کے دل بہت سخت ہیں, ان کو نہیں فکر عوام کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. ایک شخص, کل میں ایک چینل پہ بیٹھا تھا, وہ ظفر بھائی قطع کلامی کی معذرت, اس وقت وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بھی بات کریں گے. شیخ صاحب, ایک واقعہ نہیں کئی واقعہ, ایک دن گزرتا نہیں ایک اور ایسا بھیانک واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم 3-4 دنوں کی بات کر لیں, ہم کراچی کو رو رہے تھے, واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے گجرانوالہ سے, ایک اور واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے گجرانوالہ سے. شیخ صاحب, اب جب ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے پبلک ہینگنگ کی کہ یہی ہے وہ طریقہ جس سے ان معاملات کی روک تھام ہو سکتی ہے, جب آواز اٹھائی جا رہی ہے, قراردادیں پیش کی جاتی ہیں, شیخ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ حکومت ہے آپ کی, کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے, اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں,
اور لوگ جو ہیں ایک جنگلی سوچ رکھنا شروع ہو چکے ہیں. ڈرامے ایسے لگ رہے ہیں, سٹوریاں ایسی بن رہی ہیں, اور ان کو پبلسٹی اتنی ملتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کریمنل جو ہیں وہ پبلسٹی کے بھی ان کو اوپر اٹھاتی ہے. وہ بڑے اندر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا چرچا ہو رہا ہے. ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے, اور قانون میں اتنا اسٹرانگ صورتحال ہونی چاہیے, کیونکہ قانون میں جب شہادتیں شروع ہوتی ہیں تو ایسی جرا ہوتی ہیں کہ ایسے کیسز میں ملزم بچ جاتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی ویسی جرا کا جواب نہیں دے سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو قانون کو بہتر بنانا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی اسٹوریاں اور ایسے فلسفے اور ایسے ڈرامے ان پر پابندی ہونی چاہیے جو اخلاق کو گرا کر پیش کرتے ہیں معاشرے کا. شیخ صاحب دیکھیے پلیز آپ کی بات کر رہی ہیں, I'm so sorry, لیکن شیخ صاحب دیکھیے ڈرامے آدھے سے زیادہ پاکستان دیکھ رہا ہے, تو آدھے سے زیادہ پاکستان ریپسٹ نہیں ہے خدا نخواستہ. میں بہت کچھ اپنی مرضی سے چوز کر رہی ہوں, پڑھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, لیکن یہ میرے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ زینب کے قاتل کو فوری ڈھونڈا گیا, ہینگ کیا گیا, بچیوں کے ریپ پھر بھی ہو رہے ہیں, کراچی تک میں ہو رہے ہیں. اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی پبلک ہینگنگ ہو, شیخ صاحب قوانین ہے, پھر بھی آپ کو گزارنا تو پڑے گا انویسٹیگیشن سے. ظاہر ہے انشاءاللہ یہ کیس پکڑے جائیں گے, اور پاکستان میں اب انویسٹیگیشن کافی سٹرانگ ہے, اور ادارے بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ملزم تک پہنچ جاتے ہیں, اور ان کو قرار واقعی سزا ملتی ہے. شیخ صاحب لیکن ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں. بہت بڑا معاشرہ ہے, بہت بڑی پاپولیشن ہے. نہیں شیخ صاحب میں قانون کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی کورٹس, سخت بنانا چاہیے, سخت بنانا چاہیے, کیونکہ شیخ صاحب ایسے کئی واقعات ریسنٹ پاس میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ عدم ثبوت کی بنا پر کوئی رہا ہو جاتا ہے. ثانیہ ساہیوال ہم بھولے نہیں ہیں, قانون سٹرانگ ہونے. تو شیخ صاحب اس کے لیے گورنمنٹ سیریس ہے, کیونکہ قانون سازی تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. ہے جی, گورنمنٹ سیریس ہے, ہر قانون سازی کے لیے سیریس ہے گورنمنٹ. سر کتنے قانون ان 2-2.5 سالوں میں پی ٹی آئی حکومت لے کر آئی ہے. کیس کو لیا ہے, اس کے بعد تو حکومت پہ اور ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ جلد از جلد ایسے قانون پاس کرے کہ یہ چھٹ نہ سکے لوگ. شیخ صاحب ایک تو یہ کہ ایسے لوگ چھٹ نہ سکیں, ان کو واقعی سزا ملے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں مانیٹرنگ, پیٹرولنگ یہ بڑھانی ہوگی. یہ ایک واقعہ تھا, دیگر واقعات میں جو ریپ وکٹمز کو اور سروائیورز کو, یہ سروائیور ہیں جتنے بھی ریپ کے بعد میں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا ڈی این اے فری ہونا چاہیے, حکومت کی ذمہ داری پہ ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. شیخ صاحب یہ کچھ ہے باتیں, آپ پلیز اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی, ہمیں جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل درست کہہ رہی ہیں, ایسا سب کچھ ہونا چاہیے اس معاشرے. سر آپ اس سب کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں کر رہا, جس کی منسٹری ہے وہ کر رہی ہیں, شیری مزاری وغیرہ وہ روز کوئی نہ کوئی بل تیاری کرتی ہیں. میری تو منسٹری نہیں ہے, میں تو ووٹ ڈالنے والا ہوں, اور میں اس کیبنٹ میں انشاءاللہ اس بات کو اٹھاؤں گا اس منگلوار. اس معاملے نے کتنا جھنجھوڑا ہے آپ کو, کتنا جھنجھوڑا ہے حکومت کو؟ جھنجھوڑ گیا جی, میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں. اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, ٹاک آف دی سٹی ہے, ٹاک آف دی کنٹری ہے. تو یہ بہت ہی اندوناک مسئلہ ہوا ہے اور بہت ہی شرمندگی کا بات ہے. سارے معاشرے کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے, اس لیے ان کو بہت جلدی گرفتار ہونا ہوگا, کرنا ہوگا, اور ان کو قرار واقعی سزا دینی ہے. اور شیخ صاحب سی سی پی او لاہور کی سٹیٹمنٹ پلیز اس پر بھی آپ اپنا رسپانس دیجیے. دیکھیں میڈیا سے ہر کوئی ڈیل نہیں کر سکتا, یہ اٹھاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا واقعی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اور پھر اس کے بعد میں شیخ صاحب یہ اس بیان کو سنبھالنے کے چکر میں جو کچھ بیانات آتے رہے کہ یہ غیر ضروری تھا, تو پھر اب کیا کریں نا, آپ زیادہ میڈیا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کافی کوسچننگ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے, ہر کوئی ان کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. میڈیا ہینڈلنگ کوئی آسان کام نہیں, میڈیا کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے. کسی جگہ ایسی غلطی کر جاتا ہے جو ساری حکومت کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. شیخ صاحب ایک عام آدمی ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ان واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے اور ان بیانات کو بھی دیکھتے ہوئے, ایک پاکستانی کیا سوچے, کیا امید رکھے کہ کیا ہم سب غیر محفوظ ہیں؟ ارد گرد نظر رکھے, اپنے معاشرے میں جو ناسور ہیں ان کی نشاندہی کرے اور ان کو نوٹس میں رکھے, کیونکہ بے روزگاری کا بھی ایک طوفان ہے اور اس میں یہ لوگ ذہنی طور پر اپنا معیار کھو جاتے ہیں اور یہ ایک عام انسانیت کے ڈھانچے سے گر جاتے ہیں.
سو میری یہ رائے ہے کہ انشاءاللہ اس منگل کو ہم اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب پتہ ہے یہ اس وقت اگر ہم دیکھیں نا پورے پاکستان کی سچویشن، اور آپ بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں، میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ سارے کا سارا معاملہ، آپ کی نگاہ میں سب کچھ ہے. کراچی میں ہم بلڈنگز گر رہی ہیں، بارش کا پانی جمع ہے، ہم اس پہ پریشان ہیں. اگر ہم ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں وہاں پانی ہے. آزاد کشمیر وہاں الگ پریشانی ہے. پنجاب بھر کی سچویشن آپ کے سامنے، ان امپلائمنٹ آپ کے سامنے، معیشت کا پہیہ چلانے کی آپ لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی پرابلمز ہیں. ایسے میں اگر میں سارے دن کی کوشش میں یہ شام میں جانوں کہ نہ میں محفوظ نہ میرا بچہ محفوظ، اگر اس خاتون کے ساتھ میں کوئی بھی ہوتا، ماں بہن بیٹی کو بچانا ہے اور اسی خیال سے کوئی نکلے اور اس خاتون کے ساتھ میں بھی کوئی فرد ہوتا، اس کے گھر کا مرد ہوتا، شیخ صاحب کچھ بھی نہیں ہو پاتا. عرض کر رہا ہوں نا کہ اس منگل کو انشاءاللہ زوردار فیصلہ کریں گے. کیا شیخ صاحب پلیز میری بات سن رہے ہیں آپ؟ شیخ صاحب آپ بات تو کریں گے، آپ پلیز دیکھیے آپ کی بات سن کے تھوڑی ڈھارس ہوگی لوگوں کو. آپ کیا کیا کہنے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں تو سب سے بڑی آپشن یہی ہے کہ بھئی جو آپ نے کہا ہے کہ قانون کو مضبوط کیا جائے اور قانون کو اسٹرانگ کیا جائے. وٹنسز کے مسئلے میں بھی کوئی ایسی رعایت ہو کہ وٹنسز کا جو مسئلہ جہاں جرا میں آ کے جو کیس کمزور ہو جاتے ہیں، کیس کو اسٹرانگ بنایا جائے. اور ایک تفتیشی، پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ تفتیشی پولیس اور ہوگی اور دوسری پولیس اور ہوگی. اچھے پولیس آفیسر جو ہیں وہ شہروں میں لگائے جائیں تاکہ اس بات کا انسداد ہو سکے. رائٹ جی، تھینک یو سو ویری مچ. شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے ہیں جناب قیامت کی. پچھلے 7 دن 3 بچیوں کو برباد کیا گیا ہے پچھلے 7 دنوں میں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ کہنے جا رہے ہیں لیکن منگل کو ہوگا یہ سب کچھ، اور اس سب میں ابھی 4 دن باقی ہیں. اب ہم سپیڈی کام کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی بھی سپیڈی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جس پر سے قیامت گزر گئی اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ماریا واسطی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریا صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا. کس ٹاپک پر آپ سے کامنٹ لوں؟ بچی کی بات کروں، خاتون کی بات کروں؟ خاتون کے بعد ایک اور بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش ہو جاتی ہے، اس کی چیخ و پکار سن کے اس کا باپ اس کو بچانے جاتا ہے. ہم پورے کے پورے خاندان کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بچے شیٹرڈ ہو رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم جی اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا ہے. یہ اس طرح کے دل دہلانے والے واقعات کب سے ہو رہے ہیں، کب سے لوگ شور مچا رہے ہیں. اسی طرح آپ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا فیصلہ کرنے والے، آپ ان کو لیتے ہیں اور دیپک سے لیتے ہیں، پروگرامز میں بلاتے ہیں، 4 دن بات ہوتی ہے اور بات ٹھپ ہو جاتی ہے. I mean nothing is happening. اگر کسی کو احساس ہوتا تو لا جو بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آتی. وہ لوگ جو آپ کے محافظ ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ آپ سڑکوں میں نہ نکلیں یا باہر نہ جائیں یا آپ کو تحفظ اگر وہ فراہم نہیں کر سکتے، تو ان کو پھر اپنی سیٹ سے ریزائن کر دینا چاہیے. اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر باقی لوگ محفوظ نہیں ہیں تو نہ وہ خود محفوظ ہیں، نہ ان کی فیملیز محفوظ ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے. مجھے تو I don't even want to come on your show or any other show to comment about it because یہ سلسلہ کب سے جاری ہے. وہ سیف کیمراز، وہ سیف سٹی، وہ سارا کچھ یہ سب مذاق تھا. کراچی کا حال دیکھ لیجیے. نہیں ہے احساس، اور صرف ہم نے مذمت کرنی ہے. ایک لفظ مذمت کا ہے، فیصلے کرنے کا ہے، اور یہ صرف بات. اور پھر جس نے غلط بیان، غیر ذمہ دارانہ بات کر دی، اس کو بچانے کا بھی ہے. ماریا میں چاہ رہی ہوں ایک کامنٹ اس پر بھی کیجیے گا. یہ سی سی پی او صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے یا سوچ ہے؟ اگر سی سی پی او صاحب کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ سوچ تو موجود ہے. ریپ خاتون کے کپڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے رات میں نکلنے کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل یہ سوچ ہے. اور ان کو تبدیل کرنے سے ان کو آپ کیا کریں گے؟ کہیں اور شفٹ کر دیں گے، وہ وہاں پہ بھی اسی سوچ تو وہیں رہے گی. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ وہ چاہے یہ بیان دیتے یا نہ دیتے، یہ سوچ یہاں پہ موجود ہے. جب تک آپ لاز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، یہی لوگ جو آپ کے محافظ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی روڈز کو، اپنے علاقوں کو سیف بنانا چاہیے تھا. اب وہ کوئی فیملی یا کوئی انسان یا کوئی عورت وہ کس مجبوری میں نکل رہی ہے، بچوں کے ساتھ کس وقت جا رہی ہے. واٹ این irresponsible sort of a thing to say. I really don't have words, and I'm sure that a lot of people جنہوں نے یہ ہم لوگ سالوں سے یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. So I don't feel کہ کوئی بھی کوئی تبدیلی آئی ہے.
اور یہ جو ایک ہمارا عمومی رویہ ہے، جو کچھ سینسیٹیو لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ان سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک خاتون کے ریپ میں اور ایک چھوٹے معصوم بچے کے ریپ میں، اس دونوں کی سزا، اس کی ٹریٹمنٹ مختلف ہونی چاہیے. ریپ تو ہے لیکن اس میں ایج بریکٹ بھی دیکھنا چاہیے تھوڑا سا. دیکھیے آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں نا، آپ کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اسی لیول سے جو کیس ہے تو وہ اسی لیول پہ بنتا ہے نا، وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگ دیکھیں، ایک لا ہوتا ہے ان دا سینس دیٹ جب آپ کو پتا ہے، ہم تو سیٹ بیلٹ جا کے باہر کے ملکوں میں پہننا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس پہ فائن ہوگا یا کوئی ہمیں چیک کر رہا ہے اور دیکھے گا. آپ کے ہمارے ملک میں تو یہی سسٹم نہیں ہے. تو جب ڈر ہی نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے کہ کون ذہنی بیمار ہے کون نہیں ہے. لیکن جب آپ کو لا کا ڈر نہیں ہے تو عام بندہ جو بیمار نہیں بھی ہے وہ بھی مرتکب ہوگا بہت سارے لاز کو توڑنے میں، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے. وہ ٹریفک لائٹ کراس کرے گا، وہ بیلٹ بھی نہیں پہنے گا، پھر وہ اسی طرح بڑھتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے ماریا، بالکل یہ بات درست ہے. میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں ماریا، تھینک یو آپ ساتھ موجود تھیں، کہ آج ہی کا واقعہ ہے، پسرور سے رپورٹ ہوا تھا. ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ملزمان پکڑے گئے، وہ ملزم پکڑا گیا. معلوم کیا ہوا کہ ٹریک ریکارڈ بھی ایسا تھا، پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، پہلے بھی گرفتار ہو چکا تھا، دیا گیا تھا. قانون میں مسائل ہیں. آج ہم جس واقعے کی بات کر رہے ہیں جو موٹر وے پر پیش آیا، اس زیادتی کیس، اس موقع پر جو ڈولفن اہلکار پہنچے، علی ان کا نام ہے، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی موجود نہیں تھا، اندھیرا تھا، وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی. ٹارچ جلائی، کھائی تھی، کھائی میں دیکھا ایک بچے کا جوتا نظر آیا. پھر انہوں نے ہوائی فائر کیے، آواز بھی لگائی، اور پھر فوراً سے آواز آئی بھائی. اس خاتون نے پکارا، لیکن وہ خاتون ڈری سہمی تھی. وہ کیا منظر تھا، اس ڈولفن فورس کے اہلکار نے کیا دیکھا، پھر کیا بتایا، آپ کو دکھاتے ہیں. تقریباً 2:49 پہ موصول ہوئی ہے اور 2:53 پہ ہم موقع پہ پہنچ گئے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کروایا کہ کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے اور باقی کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہمیں گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا، کوئی فیملی نہیں تھی ادھر. تو ہم نے نیچے نا موٹر وے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا. جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی. ہم نے 6 سے 8 راؤنڈ تقریباً فائر کیے ہیں. تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنے ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹر وے پہ. تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا. میں نے ساتھیوں کو بلایا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے. تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں. ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے، ہم پولیس سے ہیں، کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے، کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دی ہے. تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو، جو کے 3 بچے تھے، وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوف زیادہ تھی، ڈری ہوئی تھی. تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی. میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پولیس سے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی محافظ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جناب، نیا دن میں آج اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ہم اب سے پہلے تک بات کر رہے تھے جن واقعات کی، ان میں سے ایک کی تفصیل اور جو متاثرہ فیملی ہے، اب ہم ذرا ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. کراچی کی معصوم سی بچی مروہ، اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ملزم کو پکڑا گیا ہے اور اب اس سلسلے میں انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے. لیکن گھر والوں کو صبر آئے بھی تو کیسے؟ نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا. اس ظلم کے بعد، اس زیادتی کے بعد، اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس سب کے بعد، اس بچی کو نظر بھر کے بھی کسی نے دیکھا تھا تو وہ یہ بھلا نہیں سکے گا، اس ظلم کو بھلا نہیں سکے گا. اس سب کے اوپر جنہوں نے کیمپین کی، جو اس معاملے کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہے، اب ہم ان سے بھی بات کریں گے، وہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے. سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، مروہ کے والد عمر صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی دادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید،
میں آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب سے وہ دادی یہاں پر بیٹھی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ تھم نہیں رہے. میں یہ سوچ رہا ہوں انہوں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا, اتنے دن سے یہ واقعہ ہوا ہے, یہ تو پتہ نہیں کس کرب میں مبتلا ہیں کہ ہم جس کرب میں مبتلا ہیں. ظاہر ہے ان کے تو گھر یہ واقعہ ہوا, ان کی بچی کے ساتھ, اس معصوم پھول کے ساتھ ہوا جس کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کھیلتے کودتے دیکھا, اس کی یادوں کے ساتھ ہیں وہ. اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر سما کا, کہ سما نے ہمیں اور بہت زیادہ ٹائم دیا اور تقریباً ہفتے میں 4-5 دفعہ بلایا. اب اس فیملی کے دکھ میں کیسے بیان کروں, آپ یقین کریں کہ وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے. اب آج صبح جو یہاں پہ آ رہے تھے, ان کے والد صاحب عمر صادق صاحب جب یہ نیند سے اٹھے, اب میں نے خود بھی ناشتہ نہیں کیا, میں نے ان کو بولا اب عمر کچھ کھا لے. اس نے کہا تھا سعید بھائی کیسے کہوں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ مجھے بیٹی ہاتھ سے پکڑ کے کہ وہ بسکٹ لینا ہے, اس ٹائم بسکٹ لینا تھا. تو آپ یقین کریں کہ اب ان کی جو والدہ ہے نا, ان کی کنڈیشن ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف یہ بولیں کہ یہ, اب میں یقین مانے پوری فیملی کو جس طریقے سے کور کیا ہوا ہے وہ صرف ایک میرے رب کو پتہ ہے. ان کی والدہ کی کنڈیشن ایسے نا ابھی تک کہ ابھی ان کو صرف یہ بول دے کہ آپ کچھ کھاؤ گی, کچھ پیو گی, بس صرف یوں آنکھیں ان کے یوں ہے, وہ صرف یوں. اچھا اب یہ ہیں, اب یہ رات کے ٹائم پہ 4 بجے باہر آ جاتے ہیں. عمر کہاں جا رہے ہو یار, وہ کروٹ لیا نا تو سامنے وہ مروا کی جو جگہ ہے, بستر ہے, وہ نظر آئی. تو جب باہر آتے ہیں, باہر کہہ رہے کہ یار مجھے گلی میں وہ ہے کہ جب مجھے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ مجھے فوراً بھاگ کے آتی کہ آپ آ گئے اور میں نے کچھ چیزیں لینے. اب ان کی ایک کہانی یہ ہے کہ کو دلاسا دے تو کیسے دیں, یہ بری طرح سے رو رہی ہیں, جب سے آئی یہ رو رہی ہیں. پلیز آپ میرے لیے ان سے پوچھیں گے. جی جی. اب جب وہ پکڑا بھی گیا ہے, اب پولیس اس کو سزا بھی دے گی, لٹکا دے گی, مار دے گی. چې تاسو بچي وزي او تاسو له پیسې ورکړي او هغه چې ورګزي بسکټ راوړم او هغه ته دا کپ ډکی او هغه ته دینه دا ډک پاتې شي, نو اخر تاسو به څه افسوس کوئ. تاسو د بچي سره بیا داسې تیزاب واړول شي, بیا ګرم واړول شي, د هغې مخ نشي پیژنده. منګه یې لاش نه دی لیدلی, زما په کور په 12 بجې قیامت راغلی دی. له مالونه زما غلطانه, ای الله کیلونو ته به ګورم, کپړو ته به ګورم, زه به څه ته ګورم چې دې په دغه ساعت کې څه فریاد کړ چې اماں دادی اے میرا باپ, اے اللہ میں سب کو بولتے ہیں, پولیس کو بولتے ہیں, عمران خان کو بولتے ہیں, وہ بلاول کو بولتے ہیں, سب کو بولتے ہیں میرے کو انصاف دے دو. میرے کو یہ پتہ نہیں ہے کون ہے, میرے کو بالکل انصاف دے دے. اگر نہیں دے دے میں تو اپنے گھر میں دروازہ بند کر دے, میری آگ جلائے گا. بس ہمارا یہ سوال ہے. اللہ ہم قیامت کے دن میں تم کو میرے کو تم جواب دے دے. اے اللہ کیسے ظلم کرے گا, یہ تو مسلمان نہیں ہے, ایسے کام تو کر دے گا, تو مسلمان نہیں ہے, جانور نہیں ہے, جانور ہے, انسان نہیں ہے ایسا کرنے والا. اس اصل میں کہنا یہ ہے کہ میں نے بستر ڈال دیا, میں نے بولے مروا جائے گا, میں دیکھتی ہے. بس اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو صبح کے ٹائم پہ یہ میرے پاس آئی اور میں نے ان کو یہ چائے کپ کی طرف اس نے جب اشارہ کیا کہ یہ بھر کے نا, کہ میں نے ان کو بولا کہ یہ چائے پی لے کر کے, اس نے کہا کہ یہ چائے رکھے, میں بسکٹ لینے جا رہی ہوں. کرکٹ کپ وہی ابھی تک پڑا ہے, ماروا نہیں واپس آئی. چائے ابھی تک ان کے وہاں پڑا ہے لیکن ماروا نہیں آئی. ظفر بھائی جو انہوں نے بتایا نا, میں نے تھوڑا سمجھا تھا جب انہوں نے بات کی تھی کہ خود سوزی کے لیے تیار ہیں, کہ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری سے کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں. ظفر بھائی وہ چائے کی پیالی کب تک وہیں رکھی رہے گی؟ بچی میری یہاں سوتی تھی, یہ باپ کب تک سوچے گا, وہ ماں کب تک سوچے گی؟ نہیں, ابھی اس کے آگے کی بات ہے نا. اب جب وہ بیٹی, وہ بچی جن کو انہوں نے پھولوں کی طرح پالا تھا, اس بچی کی انہوں نے مسخ شدہ لاش دیکھی ہے, اس لاش کو مٹانے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ ایسڈ سے, چاہے پتھر مارے گئے. یہ جو مناظر انہوں نے دیکھے, اس کے بعد انہوں نے اس بچی کو دفنایا. ایک باپ کے لیے بستر پہ سونا بہت مشکل ہے,
کہ اس کی بچی جو گودوں میں پھولوں میں، اور ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے امتحان کہ ان کے 3 بچوں کا اور انتقال ہو چکا ہے اس سے پہلے ان کے 3 بچوں کا، تو یہ تو اب ان کی 4تھی بیٹی چلی گئی، ان کا تو بڑا سخت امتحان ہے. اور ان کی روز کی کمائی کیا ہے؟ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، شاید $5 یا $4 پر ڈے کماتے ہیں مشکل سے، یعنی 400-500 روپے. ان کا تو بہت برا حال ہے. کرائے کے مکان میں وہ کہہ رہی ہیں خاتون کہ ہمیں اگر انصاف نہیں ملا، بلاول بھٹو صاحب، عمران خان صاحب، ہم گھر میں بند کر کے اپنے آپ کو جلا لیں گے. ان کے علاوہ اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو جس طرح کا سسٹم ہے میں بھی یہی کرتا. میں کیا کرتا شہر میں؟ اپنے آپ کو ہی مار لیتا نا کہ میری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اور بات سیدھی سی ہے، حکمران بے حس ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ 2 دن 1 دن پوچھا جائے گا، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے ان کے محلے میں. ان کو شاید ان کے پروٹوکول آئیں تو ان کے والد کو ہی بولیں آپ بھی گھر میں جاؤ بھائی، اتنے زیادہ وزیر آ گئے کہ جگہ کم ہے. اتنے سارے لوگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ ایریا پولیس کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، ہم 10 لاکھ روپے بھی دے دیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. یہ تسلی دینے میں ان کی فیملی سے 1 کروڑ روپے لے لیں، ان کی فیملی سے 1 کروڑ روپے لے لیں اور ان کی بیٹی زندہ کر کے لا دیں. ان کا کہنا بھی یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت. آپ یقین کریں کہ ظفر بھائی کا نمبر تو خیر میرے پاس نہیں تھا اور میری خواہش بھی تھی، آج ملاقات بھی ہو گیا. کل میں نے ان کے گھر کا اندر گیا ہوں، جب میں نے ان کی حالت دیکھی میں کام گیا، پھر میں نے ان کو ڈانٹا. میں نے کہا عمر آپ مجھے بول کیوں نہیں رہتے؟ پھر میں نے ایک بندے کو کال کیا کہ یار راشن کا جگاڑ کرنا ہے. میں نے کہا ان کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے، یہ تو جیسے کہ ظفر بھائی حقیقت ہے، یہ صبح جاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں اور جو 400-500 روپے لے کر آتے ہیں. میں نے اس مصیبت میں ان سے پوچھا کہ جتنا بڑا رش آپ کے یہاں آ رہا ہے، آپ مہمان نواز لوگ ہیں، لوگ آپ کے بھری بھی تھی ان کی پوری گلی. میں نے ان کے کان میں پوچھا کہ بھائی میں آپ کی کیا ہیلپ کروں، میرا ادارہ. تو ہم نے پھر ان کے 1 سال کے گھر کے کرائے کی ذمہ داری لے لی تھی اور وہ ٹیم شیری جنا کالونی کے ہاتھ سے ان کے پاس پہنچ جائے گا، میں ان کو بتا دیا تھا. لیکن بس افسوس یہی ہے کہ یہ میری بچی کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کسی کے، لیکن حکمرانوں کو یہ یقین ہے کہ یہ ان کے بچوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کے بچے یہاں ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک امپورٹنٹ یہ نا کہ ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے، ان کا مجھے کہنا یہ تھا اور سامنے بھی اس نے مجھے کہا کہ آپ صرف یہ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ آج میری بیٹی کے ساتھ ہوا نا، کل وہ لاہور میں جو واقعہ تھا، کہ اگر یہ قاتل کو لٹکایا نہیں، اصل میں پتہ ہی کیا، یہ جو کیڑے مکوڑے کے جالا جو ہے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے جانور جو نا نکل جاتے ہیں، سوری وہ پھنس جاتے ہیں لیکن بڑا جانور نکل جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر اس درندے کو لٹکایا نہیں تو اس گناہ میں بھی شامل ہوں گی کہ اگر نیکسٹ کسی بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا. ہاں بالکل ہو گیا. اسی دن رات مجھے رحیم یار خان سے بھی کال آئی تھی. کتنے شہروں سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، گجرانوالہ میں ایک واقعہ رپورٹ ہو گیا. کراچی اور اسلام آباد کے لیے پریشان تھے، اس کو رو رہے تھے کہ گجرانوالہ سے بھی یہ خبر آ گئی ہے. اور وہاں پر بھی کیا ہوا، ایک پڑوسی نے یہ کیا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں بڑے زیادہ. پڑوسی بالکل خاندان کے فرد کی طرح ہوتا ہے. یہ کیسا خاندان کا فرد ہے، یہ کیسا پڑوسی ہے جس نے اپنے پڑوسی کی بچی کو، چھوٹی معصوم بچی کو مسل ڈالا، اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ایک بار پھر کچھ ایسی سچویشن بنی اور یہ واقعہ گجرانوالہ سے ہے. خبر چھوٹی سی بچی کے بارے میں جس کو پڑوسی نے ہی نشانہ بنایا ہے. میں اس سارے کے سارے واقعے کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتی ہوں. ہمارا ساتھ دیں گے اب اسی سلسلے میں محسن خالد. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ، پولیس کیا بتا رہی ہے، اسپتال انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ تھانہ سبزی منڈی کا علاقہ ہے، محلہ نذیر پارک، وہاں پہ پیش آیا ہے. گزشتہ روز کی یہ بات ہے کہ گلی میں کھیل رہی تھی بچی 12 سالہ، جو اچانک سے جب غائب ہوئی ہے تو اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور جب ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ پھر ایک گھر سے ملی ہے جو کہ اس کے پڑوسی کا گھر تھا اور وہ ملزم ہے گل شیر، جس نے اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا. بچی بیچاری جو گلی میں کھیل رہی تھی اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور جا کے جو ہے اسے پہلے مارا پیٹا اور اس کو چپ کرایا. چپ کروانے کے بعد اسے جو ہے بدترین جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے بعد جب اہل علاقہ اکٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بچی کو وہاں سے بازیاب کراتے ہوئے سول اسپتال منتقل کیا، جہاں پہ بچی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا ہے. جبکہ ملزم کو بھی جو ہے اہل علاقہ نے فوری طور پر پکڑا اور پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس محسن کیا اس ملزم کا ٹریک ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے؟ کیونکہ آج صبح جب پسرور سے خبر آئی تھی ایک شخص سے متعلق کہ اس نے کوشش کی تھی، وہ پہلے بھی یہ کر چکا تھا لیکن اسے بری کر دیا گیا تھا، اس کے متعلق کیا خبر ہے؟ میں پولیس نے ہم نے بات کی ہے، لیکن ملزم جو گل شیر ہے اس کا کوئی پرانا ریکارڈ تو سامنے نہیں آیا، لیکن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعہ کی تحقیقات مکمل جو ہے کی جا رہی ہے. اور جو ابتدائی تحقیقات اس میں ملزم نے اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ بچی کو گلی میں کھیلتی ہوئی بچی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. تاہم اس بارے بھی آہستہ آہستہ جب انٹیروگیشن مکمل اور بچی کی حالت سے متعلق کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ بچی کی حالت کیسی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے 12 سال کی معصوم بچی، آپ نے خود کہا مارا پیٹا بھی گیا اس کو.
जी बिल्कुल, क्योंकि बच्ची शोर मचा रही थी, वो उसके साथ जाना नहीं चाह रही, तो उसने उसको थप्पड़ मारे थे, उसको तशद्दुद किया था ताकि वो चुप रहे और उसके साथ चली जाए। और बच्ची इस वक्त जो है वो सिविल अस्पताल गुजरांवाला में जेर इलाज है, हालत उसकी बेहतर है। डॉक्टर का कहना है कि मेडिकल टेस्ट जो है बच्ची का करवाया गया है, रिपोर्ट जो है उसकी वो लेबॉर्टरी लाहौर जो है रवाना कर दी गई है। जो ही रिपोर्ट आएगी मजीद जो है इंकशाफात भी होंगे। जी मोहसिन, थैंक यू सो वेरी मच, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले में थोड़ी सी और बात भी करें। एक के बाद एक वाकया हमारे सामने आता जा रहा है, रेप विक्टिम्स, रेप सर्वाइवर्स, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नादिया हुसैन हमारे साथ देंगी। नादिया, कैसी आप? ये इंतहाई दिल खराश वाकयात हैं। जिस बच्चे को रेप के बाद में मार दिया जाता है, वो तकलीफ अलग, वो मलाल अलग, और फिर उसके बाद में जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे, वो किस तरह से खुद को संभाल पाएंगे, मुआशरा क्या करेगा उनके साथ में, वो मसला अलग। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत मतलब कि इतना अभी जो मैं पीछे बातें सुन रही थी उस माँ की, मतलब मेरा तो दिल इतना हौल गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये इतने वाकयात जो है ये बैक टू बैक सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि मसला तो यही है कि हमारी जो मुआशरे में जो औरत की इज्जत है, वो चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे वो हमसाये हो, चाहे वो आपकी नीस हो, आपकी भांजी हो, आपकी कोई भी हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। औरत की जो इज्जत है वो बिल्कुल एक बहुत नुमाया वाज़े तौर पे ये चीज सामने हमें दिख रही है कि क्या है औरत की इज्जत, क्या है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है। नादिया, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ। नादिया, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारे वाकयात देखने के बाद क्या ये 5 मिनट या बाउंड्री वॉल, दीवार से दीवार जिस पड़ोसी से आपकी मिली है, क्या आप ज़हनी तौर पर कभी भी इसके लिए तैयार हो सकती है आने वाले 25 सालों में भी कि मेरा बच्चा घर से बाहर निकले और 5 कदम चल के जाए, या मैं अकेली अपने बच्चों को लेकर स्टीयरिंग थामे गाड़ी में 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव कोई चली जाऊं? ये प्लान अब कर सकती है एक पाकिस्तान में रहने वाली औरत? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि ये तो मुझे लगता है हालात जो है वो बद से बदतर हुए जा रहे हैं। और बजाय ये कि हम लोग इसी वजह से जो है वो इतनी आई वुड से कि आवाजें उठती हैं औरतों की, इतनी औरतें जो हैं वो बोलती हैं इस चीज के खिलाफ। और जब बोलती हैं औरतें इस चीज के खिलाफ तो औरतों को ही जो है वो बुरा बोला जाता है, नादिया है वो एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, फेमिनिस्ट बोला जाता है, और फेमिनिस्ट के नाम पे उनको गालियां दी जाती है कि जी ये औरतें जो हैं ये बाकी औरतों बाहर निकलती क्यों कर रही हैं। नादिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो एक रवैया है ब्लेम द विक्टिम, कि अगर बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए तो बजाय इसके कि उसकी फैमिली के साथ आप जाकर बैठे उनका गम बांटने की कोशिश करें, सवाल उठाया जाता है कि बच्ची बाहर निकली क्यों, वो बाहर दुकान पर गई क्यों, माँ भी जो है वो क्यों इस रास्ते से क्यों गई? बिल्कुल ये सवाल घटिया सवाल है। किस किस्म का घटिया इल्जाम है ये कि जी वो मोटरवे जो है वो उसको मोटरवे को ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, चाहे वो जीटी रोड हो चाहे वो मोटरवे हो, आपके मोहल्लों को ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। सजाएं जो है वो ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए, हौलनाक होनी चाहिए। ताकि ये कि नादिया, मैं जब से यहाँ पर मरवा की दादी और उनके वालिद आके बैठे हैं ना, अगर आप यहाँ स्टूडियो में होती ना, आपके भी हाथ पांव मेरी तरह से फूले हुए होते, आपके भी आसाब जो है ना वो आपका साथ नहीं दे रहे होते, शल होते। मैं दिलासा नहीं दे पा रही, मैं बूढ़ी रोती हुई दादी को दिलासा नहीं दे पा रही, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं इनको ढारस नहीं दे सकती। मैं इनके सामने लाके इनकी बच्ची का कातिल वो मकरू इंसान खड़ा भी कर दो तब भी मुझे लगता है इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताइए फिर सोसाइटी किस तरफ जा रही है और करना क्या चाहिए जब आप कुछ करने की पोजीशन में है और आप तब भी नहीं कर पा रहे? किस तरह से इस तरह के इस फैमिली को कैसे संभाल सकेगा कोई? देखिए जी, कोई ना कोई पैसे ना कोई को किसी किस्म की भी जो है वो आई वुड से कि इस सूरत हाल में तो कोई भी चीज इनको दिलासा नहीं दिला सकता है, सवाए ये कि जो मुजरिम है उसको फौरन से जो है वो उसको सजाए फौरन उसे पकड़ा जाए, फौरन सजा, उसको तो कोड़े मारने चाहिए, उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए और उसकी एक नुमाइश होनी चाहिए कि जी ये है वो सजा जो ऐसे
घटिया इंसानों को मिलती है। बिल्कुल सही बात। साथ रहेगा इस वक्त हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला, शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला, कैसा बदकिस्मत जमाना आ गया है, कैसी बदकिस्मत घड़ियां आ गई हैं कि आज हम बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि एक वाकया नहीं, 2 वाकयात नहीं, 3 वाकयात नहीं, 4 नहीं, एक लम्हा गुजरता है एक और वाकया रिपोर्ट हो जाता है और कई ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। शर्मिला, मैं जब ये बात कर रहा हूँ ना, मेरे सामने मरवा का बाप बैठा है, मेरे सामने मरवा की दादी बैठी, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ अब और मैं मार्केट जाऊँ, मैं अपनी बच्ची को उठा के रखता हूँ, मैं उसे एक लम्हे के लिए छोड़ नहीं सकता नीचे, मैं किसी मॉल में भी नहीं छोड़ सकता, मैं इतना घबरा गया हूँ। शर्मिला, इस मौसम में रहते हैं, मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ इनके वालिद के सामने कि आज जब वाकया हो जाता है, गवर्नर साहब अगर जा रहे हैं, वुज़रा वहाँ पर जा रहे हैं, बारी बारी जा रहे हैं, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा अगर हम अपने मुआशरे को सुधार नहीं पा रहे, अगर मौसर कानून साजी कर नहीं पा रहे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे पास तो खैर इस वाक़े को कंडेम करने के लिए या इसके ऊपर अपनी दुख इज़हार करने के लिए वाकई अल्फाज नहीं हैं। ये हमने माजी के अंदर भी देखा कि छोटी बच्चियों के साथ उनको अगवा करके उनके साथ जाति के वाक़यात सामने आए। आपको याद होगा कई साल पहले एक छोटी बच्ची 3.5 साल की सना थी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था और वो उसके गली के मोहल्ले के ही 2 पुलिस अफसर थे, ट्रैफिक पुलिस के, जो बाद में पकड़े गए थे। फिर ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर में लेके गई थी और वहाँ उनको सजाए मौत हुई थी, लेकिन आगे जाके उनमें से एक अदालतों में से बरी हो गया। देखिए, हम कानून साजी भी कर लेते हैं, ऐसे भयानक और दरिंदगी से भरपूर वाक़यात को तो खैर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि पूरे माशरे में एक खौफ और हिरास फैला देते हैं। एक जो मासूम बच्ची की जान जाती, जो खानदान उजड़ जाता है हमेशा के लिए, वो तो है ही है। उसमें तो मतलब मुझे इस बच्ची के वालिदैन को कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब इनकी दाद रसाई हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। एक माँ जिसका बच्चा है, बच्ची चले जाए, वो तो सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होगी। मैं एक माँ हूँ तो मुझे अंदाजा है कि मेरे बच्चे को खराश भी आती है तो मैं तड़प जाती हूँ। तो एक बच्ची चली गई है और इस तरीके से चली गई है तो वो तो कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई उनसे मिलने के लिए भी जा रहा है तो उनसे क्या कह रहा है, क्या कह सकता है। अच्छा, और मतलब लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे माशरे में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैंने ये अक्सर देखा है और जो मैंने पिछले कई सालों में चंद एक वाक़यात जो मैंने पर्सनली फॉलो किए हैं और उनके ऊपर काम किया, मैंने ये देखा कि कोई करीबी या रिश्तेदार मुलव्वस होता है या कोई पड़ोसी मुलव्वस होता है, कोई करीबी के लोग होते हैं जिनके साथ जो बच्चा होता है ना वो हिला हुआ होता है। कोई दूर से कोई अजनबी आके नहीं लेके जाता। वो छोटे बच्चे, जाहिर बात है, वो अजनबियों के साथ इतनी आसानी से नहीं जाते। मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में एक तो कानून पे 100% अमल दरामद और फिर इन मुकदमात का चलना और फौरी तौर के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देना, एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि बच्चियां मासूम फूल जैसी हैं, ये किसी के घर के बाग का फूल है और जिस तरह हम अपने बच्चों को देखते हैं इसी तरीके से दूसरे बच्चों की ये जो दरिंदगी है ना, जो हैवानियत है कुछ मर्दों के अंदर, ये पूरे माशरे को खराब कर रही है। और फिर आपने देखा जिस तरीके से लाहौर की सीसीपीओ ने कल बात की कि जी वो 12:30 बजे रात से क्यों निकली और वो फिर सुनसान रोड से क्यों गई, उनको जीती वो फ्रांस समझ रही थी, उनकी ओरिएंटेशन वहाँ की थी, वो ये भी फरमाया उन्होंने। देखिए, और उस बयान को संभालने वाले वुज़रा भी थे, अफसोसनाक पहलू। मैं तो आज सुबह गुजार साहब का इंटरव्यू भी सुन रही थी तो वो भी इसको कंडेम नहीं कर पा रहे। तो देखिए ना, ये एक माइंडसेट है कि आप ब्लेम द विक्टिम, ये सबसे बिल्कुल ये सोच है। अफसोसनाक चीज होती है कि वो जी अब ये कहा जाएगा कि जी बच्ची को अकेला क्यों छोड़ा, या वो औरत जो है वो अकेली घर से रात को बाहर, ये सोच तो है, ये सोच तो है। और आप नए सिरे से कुछ स्टेप्स लेने की बात भी कर रही है। मैं आपसे मैं ये चाह रही हूँ कि आप इस पे भी रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। पिछले साल तक बच्चों के गुमने के वाकयात 150 होते हैं और इस साल तक आते आते वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं, डबल से ऊपर हो जाते हैं, 700 के आसपास पहुंच जाते हैं। और ये मैं इंटीरियर से, मैं सिंध की बात कर रही हूँ। कराची के कुछ एरियाज ऐसे निकलते हैं कि जहाँ पे ज्यादा बच्चे गुम रहे हैं। मैं मिलने की आदाद शुमार की बात नहीं कर रही, बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं।
اب دیکھیے یہ ساری سچویشن یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کو واقعی جو قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کرانا ہے یا تو انہیں مزید سخت کرنا ہے. پھانسی پہ لٹکانے سے زیادہ سخت کیا ہو سکتا ہے؟ میری سوچ نہیں جاتی اس سے آگے. لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ تدارک ہو سکتا ہے, یہ واقعات کو کم کر سکتا ہے, مانیٹرنگ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی جو حال ہی میں جو زینب الرٹ قانون جو پاس ہوا ہے, جو چاروں صوبوں کے اندر کوارڈینیشن کرتا ہے اور ڈیٹا بیس کلیکٹ کرتا ہے اور فوری طور کے اوپر وہ نمبر اس پہ کال کریں اور یہ رجسٹر ہوتا ہے, وہ ایک اچھا اسٹیپ تھا, اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہونا اور ان کو قتل کر دینا, اس حوالے سے یہ ایک میجر قانون سازی. نو ڈاؤٹ, لیکن شرمیلا آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن اس سے متعلق نا ابھی بھی لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کیس کی بات بھی کروں, ظاہر ہے ان فیملی کو معلوم نہیں تھا. پلیز شرمیلا اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا کہ جب ہم رول آف پولیس کی بات کرتے ہیں. جی جی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے بات کی نا انسٹیٹیوشنل ریفارم کی اور سینسٹائزیشن کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی پولیس کو پورے پاکستان میں, صرف سندھ پنجاب کی بات نہیں کروں گی, ہمیں پورے پاکستان کی بات کرنا ہے کہ ان کیسز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے پولیس والے سینسٹائز ہی نہیں ہے کہ عورتوں بچوں کے مقدمات کے اندر کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, کس طریقے سے ان کو اس پہ فوری ایکشن لینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے جو قانون سازی ہوئی ہے, جو ایک قانون موجود ہے, جو ایک ہمارے پاس ایک ٹول موجود, کہتے ہیں نا ہتھیار موجود ہے, ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا, اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی, اس پر ہمیں گھر گھر جا کے چاہے ہمیں کرنا پڑے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے. سوری بات کر رہی آپ کی, میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھنا چاہ رہی ہوں شرمیلا, میں پلیز آپ کے سامنے یہ فیکٹ رکھنا چاہ رہی ہوں. موٹر وے سانحہ, موٹر وے واقعہ, ایک وہاں سے گزرتے ہوئے ایک گاڑی ڈرائیور فون کرتا ہے, رپورٹ کرتا ہے کہ ایک خاتون کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے. یہ کراچی میں مروا کا کیس, محلے والے پولیس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کے کپڑے سے پتہ لگ رہا ہے, اس کے حلیے سے پتہ لگ رہا ہے, اس کی حرکتوں سے پتہ لگ رہا ہے یہی وہ شخص ہے. لیاری کا واقعہ, بچی تمہاری بیٹی نہیں ہے, یہ تم کسی کی بچی کو لے کے جا رہے ہو, کون ہو تم؟ لوگ الرٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو تو جہاں پتہ چلتا ہے, محلے والوں کو جہاں پتہ چلتا ہے وہ تو دھجیاں اڑا دیتے ہیں, پولیس کو بچانا پڑ رہا ہوتا ہے. اب اس کو چینلائز کیسے کریں گے؟ کیونکہ دیکھیے لوگ, ہم یہ کہہ نہیں سکتے لوگ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ان سارے کے سارے واقعات کو رکھنے کے بعد. نہیں, میں تو بالکل ہی نہیں کہہ رہی کہ لوگ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. یہ تو لوگ اگر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو وہ فوراً رپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ سب سے بڑی اچھی بات یہی ہے, یہ دنیا کے کسی ملک میں شاید ہی ہوتا ہو, لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کا مسئلہ ہے ہم اس میں نہ پڑیں, لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ بڑے بڑے ہمت والے اور بڑے غیرت مند ہیں. وہ جیسے ہی دیکھتے بتاتے ہیں. وہ ثنا کا کیس جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا, وہ بھی محلے والوں نے ڈھونڈا, پولیس نے نہیں ڈھونڈا تھا, محلے والوں نے ڈھونڈا, ٹریک کیا اور وہ جگہ پر پہنچے اور ان کو پکڑا اور پولیس والوں کو مارا. جی جی بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل چینجز کی جب میں بات کرتی ہوں تو ہمیں حکومت کے لیول کے اوپر ان کو سینسٹائز کرنا پڑے گا, پولیس والوں کو ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور یہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان بھی شاملہ کہ اگر کال جاری ہے موٹر پولیس کو, وہ کہتے ہیں ایف ڈبلیو کو ڈائیورٹ کریں, پھر 15 کو نہیں کریں, تو یہ جو کوارڈینیشن کا مسئلہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ابھی موٹر وے پولیس والی خاتون کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس بیچاری نے ایمرجنسی ہیلپ لائن پہ کال کیا, وہاں سے اس کو ایک اور نمبر دیا گیا کہ جی یہاں پر کال کرے, وہاں پر بھی اس نے کال کر کے اپنی لوکیشن بتائیں. اتنی دیر میں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چند سیکنڈ منٹس لگنے چاہیے ہیلپ پہنچ جانے کے لیے. اتنی دیر میں اس بیچاری کا تو مطلب زندگی برباد ہو گئی نا. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ جب آپ ہیلپ لائن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیلپ لائن سے ہیلپ فوری طور پہ پہنچنی چاہیے. اور بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کسی قسم کی ٹالرنس ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کے اوپر تو سارے کام چھوڑ کے کام ہونا چاہیے, سارے کام چھوڑ کے کام ہونا چاہیے. لیکن 4 دن بعد پتہ ہے آپ کو شرمیلا, ابھی ہم نے شیخ رشید صاحب سے رابطہ کیا, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا سب کے لیے شرمناک ہے, سب کے لیے افسوسناک ہے. میں نے کوشش کی کہ میں ان سے یہ کہتی کہ جو کچھ شیری مزاری نے یا جیسا کچھ فواد چودھری نے کہہ دیا ویسا باقی لوگوں نے کیوں نہیں کہا. انہوں نے جو ہمیں خبر دی بہت بڑی خبر ہے, آپ بھی سنیے. وہ کہہ رہے 4 دن کے بعد میں ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے, جی منگل کو ہم بیٹھیں گے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. یہ واقعات ہو رہے ہیں مسلسل, اور ابھی بھی جب پوری نیشن کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے, پھر اس کے بعد میں بھی 4 دن لگیں گے ابھی
شرمیلا ان لوگوں کو بیٹھ کر اس پہ بات کرنے میں یہی تو تکلیف دہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس, اس کے اوپر تو کسی قسم کی 1 منٹ کی بھی دیری ایگزیکٹلی شرمیلا 1 منٹ کی تاخیر ہونی نہیں چاہیے, جبکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ بچوں کی اور خواتین کی ذمہ داری ہم حکومت کی اولین ترجیح ہے, وہ پھر 4 دن بعد ڈسکشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. شرمیلا تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے. عمر صاحب میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک تو ظاہر دکھ ہے, بہت بڑا دکھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے, لیکن جو رول آف پولیس رہا کہ آپ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں, اگلے دن پولیس کہتی ہے کچی FIR تھی اب پکی کاٹ لیں گے, ایک تو یہ پولیس کے رویوں پر آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ شاید بچی بچ جاتی, شاید جان بچ جاتی اگر پولیس وقت پہ پہنچ جاتی. دوسرا یہ گورنر صاحب کا گھر آنا, وزراء کا گھر آنا, بار بار گھر آنا, اس سے آپ کا تکلیف کم ہو رہا ہے یا زخم بار بار ہرا ہو رہا ہے؟ پولیس نے جو ہے نا ہمارا ساتھ اگر تعاون کیا ہوتا, صحیح ڈیوٹی نبھایا ہوتا, اور اسی ٹائم جو اس نے بولا کہ ہم آ جائیں گے دوسرے FIR دوسرے دن, تو شاید ہمارا بیٹی جو ہے نا وہ بچ جاتی. لیکن پولیس نے ایسا کوئی کارروائی نہیں کیا, کوئی ہمارے علاقے میں نہیں آیا کہ ہمارا بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہمارا ساتھ کوشش کیا یا تعاون کیا. اور آپ اب یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت ایٹ لیسٹ یہ تو کرے کہ جس نے کوتاہی کی اس کے خلاف بھی ایکشن ہو. جی ہم یہ کہتے ہیں, یہ اپیل سب حکومت سے کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے حکمران ہیں, کہ جس نے بھی جو ہے نا ہمارے بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کیا ہے اس پہ جو ہے نا سخت سے سخت سزا دیا جائے, اور اس پہ جو ہے نا ایک ایسے سزا دیا جائے کہ وہ عبرت کا ایک نشان بنے, کہ تاکہ جو ہے نا کوئی اور کسی اور بیٹی کے ساتھ جو ہے نا اللہ نہیں کرے, لیکن کوئی جو ہے نا ایسے درندہ غلط کام نہیں کر سکے کسی کے ساتھ. ہونا نہیں چاہیے دوبارہ. نادیہ اب تو ہم دلاسا دیں, تسلی دیں, ان کو قرار نہیں آنا, ان کو صبر نہیں آنا, ہمیں نہیں آ رہا, ہم نے اس بچی کی صرف پکچر دیکھی ہے, ہم کو نیند نہیں آ رہی, ان کو کیسے ہم تسلی دے پائیں. نادیہ پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے گا. ایک تو یہ کہ جس نے یہ کیا ہے اس کو واقعی عبرت کا نشان بنائے, دوسرے یہ کہ جس نے نیگلیجنس دکھائی اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. بچی کی زندگی بچ سکتی تھی, اس حادثے سے ہماری بچی بچ سکتی تھی, دونوں لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جی بالکل, اگین لائک آئی سیڈ کہ پہلے بھی جو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں لا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہے, اور لا کے بارے میں تو لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں, مطلب لا سے تو لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہاں جی, وہ مطلب اتنی دلیری ہے, یہ دلیری ہے بیسکلی, یہ بہادری ہے, یہ دلیری ہے, ایک مطلب کہ اتنا ایک جسے کہتے ہیں وہ ان میں اتنی ان میں کوئی ڈر ہے ہی نہیں, کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ جی اسلام میں ہم لوگوں کو جہنم کا ایک ڈر, ہمارے خوف میں ہمارے ڈر ہوتا ہے, ہمیں ہمارے دماغ میں ایک جہنم کا خوف ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ میاں نے جو ہے وہ ہم لوگوں کو جہنم کے ڈر سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو, انسانوں کو جو ہے وہ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے صرف جہنم کے ڈر سے. ہمارے یہاں کون سا ڈر ہے, کیا ڈر ہے, مطلب کہ کس قسم کا لا انفورسمنٹ ہے, کس قسم کی خوف ہے, کہ کون سی سزا ہے اور کون سی سوئفٹ ایکشن کی سزا ہے جس سے لوگ ووٹ ڈریں کہ جی یہ حرکت جرم کرنے والا جرم نہ کرے, جس سے وہ کیا. ظفر بھائی, ہم نے بچے اپنے گوا دیے, ہم مسلسل یا تو وکٹمز دیکھ رہے ہیں, ان کی خبریں دیکھ رہے ہیں, یا ہم سروائیورز کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مبہم کہوں گی اسے, ایسا ہی ہے, نہیں ہو پا رہا. عوام وکٹم, ایگزیکٹلی عوام وکٹم, حکمران وکٹم نہیں. وہ اتنے سادہ آدمی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے حکمران, دیکھیں کتنا سادہ رکشا ڈرائیور ہے. اس کا والد صاحب بھی رکشا چلاتے ہیں. میں ان کے گھر گیا, میں نے پوچھا تمہاری بیٹی نے تم سے آخری کیا چیز مانگی تھی؟ پتہ ہے کیا چیز مانگی تھی آخری؟ پاکستان کا جھنڈا. یہی بتایا تھا آپ نے مجھے کل, اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لا کے دیا. تو اس بچی کی آرزو تو دیکھیں, اس بچی کے لیے بھی اس کا باپ کہہ رہا ہے بڑے حکمران یعنی جو ہم پہ مسلط ہیں حاکم, وہ کچھ تو کریں, دوسروں کی بیٹیاں تو محفوظ کر دیں. تو بات یہ کہ یہ اپنی بیٹی کو 1 دن پہلے پاکستان کا جھنڈا دلاتا ہے, اس کے 2 دن بعد اپنی بیٹی کی مسخ شدہ لاش, مسخ اس کو بولتے ہیں کہ بچی کے چہرے کے نشان تک مٹا دیے گئے, وہ لاش اس کو ملتی ہے. 2 دن تک بولتا رہا پولیس سے میری بچی ڈھونڈ دو, چونکہ رکشا ڈرائیور تھا, 400-500 روپے کماتا ہے, کوئی نہیں آیا. اسی طرح ہوتا رہے گا, مطلب کوئی تبدیلی. ہاں اگر صبح کل ہم سنتے کہ CCPO صاحب کا انٹرویو یہ آتا کہ چونکہ میں ذمہ دار تھا اور میری ذمہ داری کے دوران یہ واقعہ ہو گیا روڈ کے اوپر, ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے, میں ریزائن دیتا ہوں, اور ان کے خلاف ایک کمیٹی بھی بنتی
کہ کس کس کی اس کے اندر ذمہ داری تھی, کون کون تھا, کون فون پہ نہیں تھا, کیوں وہاں پولیس نہیں پہنچی, اتنی دیر سے کیوں پہنچی. ایک شخص اور وہاں سے گزرا ہے مسافر, وہ اپنے باپ کو امریکہ کے لیے ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ میں ایک عورت کھڑی چیخ رہی ہے مدد کرو مدد کرو, اور اس شخص سے بولتی ہے بھائی میری مدد کرو, لیکن وہ دیکھتا ہے اتنے میں پیچھے سے کچھ لوگ آتے ہیں, اس کے بال کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے شاید کوئی فیملی میٹر ہے, لیکن وہ بھی انفارم کرتا ہے پولیس کو. پھر بھی اپنا فرض نبھایا ہے ہم پاکستانی, یہ ہے وہ وکٹم کہ جس کو پاکستان کا جھنڈا چاہیے. پھر سمجھے میری بات, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, وہ عورت دنیا جہان سے مدد مانگتی رہی, پولیس کہاں تھی؟ پولیس کہاں تھی جب اس بندے نے دیا, پھر بھی پولیس وقت پر نہیں پہنچی. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نہیں, دیکھیے اس نے تو اپنا کردار ادا کیا, دیکھنے والے نے اپنا کردار نبھایا, مسلسل ہم کیسز میں دیکھ رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک آس پاس کے ایریاز میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے, گجرانوالہ میں ہو گئے, کہیں کسی کو نادم ہوتے, شرمندہ ہوتے, شرمندگی محسوس کرتے, ایسا کوئی سٹیٹمنٹ میں نہیں سنا, ڈیفینڈ کرتے ہم نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں سنا کہ جی بھائی ایس ایس پی صاحب معطل, ڈی ایس پی صاحب معطل, ایس ایچ او معطل, نہیں. ہم نے صرف سنا شرمندہ ہم, نادم ہم ہوں گے, نہیں, یہاں سے شروع نہیں ہوگا, یہاں سے شروع نہیں ہوگا. ہم ٹیکس دیں گے, اس کے بعد ذلیل ہوں گے, ہم ٹیکس دیں گے, اس کے بعد ذلیل ہوں گے. مافیاز کے حوالے ہم کو کیا ہوا ہے, جنسی درندوں کے حوالے ہم کو کیا ہوا ہے. ہماری لاشیں محفوظ نہیں, ہماری بیٹیاں بہنیں محفوظ نہیں, ہماری شادی شدہ بہنیں اپنے بچوں کے سامنے محفوظ نہیں. مطلب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا. لیکن ہم سنتے کیا ہے, ہم سنتے کیا ہے کہ نوٹس لے لیا گیا. کس نے نوٹس لیا؟ نوٹس لینے کے بعد برطرف کریں, ایکشن لیں, پھر یہ مت کہیں 4 دن بعد کام کریں گے, پھر کام کریں. جب کہتے ہیں کہ اولین ذمہ داری ہے, اولین ترجیح ہے, تو نظر آنی چاہیے. ظفر بھائی ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بھی شکریہ. اللہ کرے بر وقت انصاف ہو, بہت ٹائملی انصاف ہو, بیکاز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائل. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی جو میں ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا, صبح ٹائم تھا, آپ کو پتہ ہے سب لوگ سو رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک فیملی کی گھر سے اندر سے آواز آئی, بچہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ماں نے ان کو بولا کہ دیکھو آپ باہر جاؤ گی نا تو آپ کو کڈنیپ کریں گے. اللہ, یہ دیکھیں پیرنٹس یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہے, مجھے پہلے جاتا تھا باہر, پڑوس کے گھر بھی, دکان پہ بھی, وہ نہیں جا سکتا. پیرنٹس نہیں بھیجیں گے باہر. آپ کسی طبقے سے ہو, آپ پریشان ہیں, آپ خوفزدہ ہیں, یہی ہے آج کی سچائی, لیکن اس کو بدلنا تو پڑے گا. ہم بات کر رہے ہیں ریپ وکٹمز کی, ریپ سروائیورز کی, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان انتہاؤں کے درمیان بھی بہت ساری پرتیں ہیں, ہیرسمنٹس ہیں, دیگر واقعات ہیں. ہم نے کوشش کی آج ایک اس ٹرانسمیشن میں کہ ہم اس پہ بات کریں, کچھ اور معاملات بھی آپ کے سامنے رکھنے. ہم جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں. ہوں آپ کے لیے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن, نیا دن کی خصوصی ٹرانسمیشن, ایک کے بعد ایک بڑھتے ہوئے افسوسناک واقعات, اور ان سب کے بعد میں جو رد عمل ہم دیکھتے ہیں کرتا دھرتاؤں کا, وہ انتہائی افسوسناک. مطلب سانحے پر سانحہ یہی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ تسلی دیں تو کس کو, تسلی مانگے تو کس سے, ایکشن کریں تو کس کے خلاف؟ ایکشن کرے گا کون؟ جنہیں لگتا ہے کہ اورینٹیشن کا مسئلہ تھا, جنہیں لگتا ہے کہ بہن بیٹیوں کو گھر تک محدود رہنا چاہیے تھا, جنہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں. لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں, لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں, پولیس کے حوالے کر رہے ہیں, لیکن جن کا کام مانیٹرنگ ہے وہ غائب ہے. اور اس سب کے درمیان آتا ہے پبلک ریئیکشن. لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کئی سوال کرتے ہیں. ہم اپنے عمومی رویوں کے اوپر اور ان حادثات اور ان سانحات پر بات کریں گے. ہم سب کی جانی مانی ثانیہ سعید ہم کو جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم ثانیہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میم کوئی اور موقع ہوتا, کبھی اور کوئی خوبصورت گفتگو ہوتی, یہ سب کچھ اس ماحول میں ممکن نہیں ہے. میں بڑی مجبور ہوں آج آپ سے لوگوں کے رویے اور یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ غیر قانونی نہیں, غیر ضروری تھا, خاتون کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. میرے ذہن میں یوں ہی سوال آ گیا ہے کہ وہ پیٹرول کے بغیر کیسے نکل گئی. مطلب جن کے ہاتھ میں انتظام ہے اور جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے,
दोनों में से कोई ये समझने पर तैयार नहीं, ये मानने को तैयार नहीं कि ये जुल्म हुआ है खातून के साथ, ये जुल्म हुआ है जो किसी बच्ची के साथ हुआ है। जी दोस्त, एक बात तो ये कि मैंने बड़ा रजिस्ट किया इस वक्त शो पे आने से, क्योंकि एक तो बगैर गुस्से और इश्तियाल के इस मामले पे बात करना जरा मुश्किल है, और इस वक्त गुस्से और इश्तियाल की हमें जरूरत नहीं, इससे कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा। हम गुस्सा इजहार करते हैं, बात हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है और बात दफा दफा हो जाती है। लोग कह रहे हैं जी पब्लिक हैंगिंग फायदा क्या लटकाने के लिए, लेकिन इससे मामलात हल होने वाले नहीं हैं। हमने सारी दुनिया में देखा है कि सजाओं से जजमेंट तो पैदा होती है, क्राइम सॉल्व नहीं होता। क्राइम सॉल्व होता है जब आप जिस चूल्हे पर वो पतीली चढ़ी हुई है, उबल रही है, जब आप उस चूल्हा बंद करते हैं। और वो रीजन समझने होंगे कि हमारे माशरे में आपको शायद इस वक्त उन सवालों पे गुस्सा आ रहा है जो लोग पूछ रहे हैं। मुझे उन सवालों से तकलीफ हो रही है जो सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये रवैये कहाँ से आए हमारे पास, हम इन रवैयों के लिए क्या कर सकते हैं। एक बड़ी अहम बात किसी ने लिखी है कल रात को ही, कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनको हम जानते हैं कि उनके रवैये चाहे अब्यूजर के नहीं हैं मगर एक तरह से सपोर्ट करने के हैं, क्योंकि आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा रवैया उनकी तरफ क्या होना चाहिए, ये बड़े अहम सवाल है। बिल्कुल। दूसरी बात, हम अभी तक क्राइम के ऊपर बात किए जा रहे हैं जो कि बहुत अरसे से हो रही है, उससे काम भी हो रहा है, उसको का क्या तरीका होगा वो सॉल्व करेंगे। मुझे इस वक्त फिक्र है उस गाड़ी में 2 बच्चे थे। विक्टिम के लिए क्या किया जा रहा है। हमारा सिस्टम क्राइम के ऊपर फोकस करता है, जो विक्टिम है उसके ऊपर फोकस नहीं करता। उन खातून को इस वक्त क्या हेल्प मिली हुई है, पोस्ट ट्रॉमा क्या साइकोलॉजिकल हेल्प उनको मिली है, सोसाइटी उनको क्या सपोर्ट दे रही है। मैं क्राइम नहीं रोक सकती, लेकिन पोस्ट क्राइम में उनको हेल्प कर सकती हूँ, मुझे वो करने की जरूरत है। अभी कोई क्रिमिनल्स नहीं पकड़े गए, जब पकड़े जाएंगे जो करना है उनके साथ करो। मौत तो कम सजा लगती है मुझे ऐसे लोगों के लिए, कुछ ज्यादा होना चाहिए, जिंदा रहने देना चाहिए उनको, और लेकिन अभी फोकस करना चाहिए उन बच्चों पर। जिंदगी ये भी करती है आपके साथ, तो लेकिन वो एक एस्पेक्ट है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। जो भी तरीके हैं वो अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपसे बात की है। मेरा कंसर्न है वो बच्चे और वो खातून, उनको क्या हेल्प मिल रही है इस वक्त। तमाम रेप विक्टिम्स को जो बच जाते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है। दूसरी बात ये, और जो मुझे लगता है बहुत अहम बात है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं। इतना वायलेंट एक्ट देखने के बाद ये बच्चा बड़ा, ये सब ट्रॉमा लेकर बच्चे बड़े होंगे, ये रोज अपनी माँ को देखेंगे, ये रोज उसकी तकलीफ भी देखेंगे, उसको रोज इससे लड़ता हुआ भी देखेंगे। इस वक्त अगर आप उनके रिश्तेदारों में हैं, उनके मोहल्लेदारों में हैं, आप इस वक्त उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज ये देखिए एक बार। और अगर आप सोसाइटी हैं तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं विक्टिम को, विक्टिम के अगर वो सर्वाइव नहीं किया, विक्टिम के पेरेंट्स को, विक्टिम की फैमिली को आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये रवैया कहाँ से आया, ये वहशत, ये बर्बरियत, ये कहाँ से आई, तक हम ये बात नहीं समझेंगे। आप चाहे कितने भी कानून सख्त बनाते रहिए, रिसर्च से हमने देखा है, तारीख से हमने देखा है कि मसला सॉल्व नहीं हुआ। ये रवैये जन्म लेते हैं इस आइडिया से कि खवातीन कमतर हैं, खवातीन मर्दों को सर्व करने के लिए पैदा होती हैं। इस अनड्यू प्रिविलेज, सेंस ऑफ प्रिविलेज से जो मर्दों के पास पैदा होते ही उनको दिया जाता है। दूसरी चीज, आपने कोई और रास्ते ही नहीं दिए हैं जहां से लोग सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपने आप को अपने बारे में एजुकेट कर सकें। उनके पास सिर्फ गलत तरीके हैं,
آپ نے تو پوسٹ میں سے بھی نکال دیے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن اگر تھے بھی تو ہمارے یہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے آدمی میں. اس معاملے میں خواتین کے معاملے میں سب ایک جیسے. آپ نے کیا سہولیات دی ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں سائنٹیفک طریقے سے، ایجوکیشنل طریقے سے؟ آپ نے ان کی انرجیز کو ایگزاسٹ کرنے کے کیا طریقے دیے؟ صرف سزائیں دینا ایک حصہ ہو سکتا ہے، کافی نہیں ہے. ہمیں اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھنا ہوگا. اگر نہیں یہ پرابلم کبھی سالو نہیں ہوگا. یہ بات صرف یہ معاملہ صرف ان خاتون کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. بیک وقت 3 واقعات ہوئے. بیک وقت پچھلے ہفتے ایک لڑکا تھا، بچہ نہیں تھا، جوان لڑکا تھا، 17 سال کا، 15 سال کا ایک لڑکا تھا جس کو ریپ کر کے قتل کیا گیا تھا. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن. یہ 5 سال کی بچی تھی کراچی میں. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن، واٹ دے آر ویئرنگ، وہ کہاں جا رہی ہیں، کرائم کا وقت کیا تھا، کرائم کی جگہ کیا تھی، یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. بالکل، کیونکہ یہاں پر تو ثانیہ قبر میں لاش اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. بالکل. اور دوست ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی ایز میڈیا پیپل اس میں کوئی بڑا اچھا رول نہیں پلے کرتے. یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ہم اشتہار میں، سینسیشن میں ایک بہت شدید لفاظی اور الفاظ کی بمباری کرتے ہیں. نہیں، یہ معاملات نہیں ہے سینسیشنلائز کرنے والے. ان کو لاجیکلی ٹھنڈے دماغ سے آپ کو پہلے تو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ بھائی یہ بیماری ہے ہمارے پاس، یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کیسے کرنا ہے. یہ سب جو ہم ایک فرور کریٹ کرتے ہیں نا، یہ ٹیمپرری ہے. اٹس ناٹ سرونگ، اٹ از not only not serving the purpose, it is going against the purpose. یہ سب میں ایک بات اور بھی ہے، پرسوں پھر ایک واقعہ ہوا ہوگا. صحیح. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جانتے ہیں جن کے رویے ایسے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ثانیہ. ہم کل بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ جنرلی وی آر اسمارٹ پیپل. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہمارے ارد گرد، ایون ان فیملی، ایون ان نیبرز، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس سوچ کا حامل ہے. لیکن ثانیہ اگر ہم لوکیٹ کر بھی لیں اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا رول آف میڈیا. میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں بیکاز رائٹ ناؤ اف یو آر ڈسکسنگ دس ٹاپک تو ظاہر ہے ہم لوگ بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سولوشنز کیا ہیں. جسٹ دا وے یو آر اسپیکنگ اباؤٹ اٹ کہ ملٹی ڈائمینشنل طریقوں سے اس کو حل کرنا ہوگا، ناٹ جسٹ سزائیں، اور ڈائمینشنز میں کام کرنا ہوگا. اور ظاہر ہے کرنا تو حکمرانوں نے ثانیہ. دیٹ از دا ریزن وی آر ریزنگ دا کوسچنز. نہیں دوست، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں. اسے حکمرانوں نے نہیں کرنا ہے، ان حکمرانوں کو پریشر بھی آپ نے دینا ہے. یہ عجیب جو فیصلے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں، جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ تو سب سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان کے آئیڈیاز کو، اس مسوجنی کو، اس مائنڈ سیٹ کو. وہی تو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وکٹم کیوں نکلا اس وقت رات کو. ورنہ آپ کے خیال میں اتنے کیسز کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا تھا، کچھ سیدھا نہیں کرنا تھا. پرابلم اگر ہم نے ابھی بھی نہیں سیکھا ثانیہ تو واقعی ہم کب سیکھیں گے؟ یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جی کمپلین کرنے والے ہیں، سروائیورز کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر ابھی تک لائٹس جلی نہیں ہے. مطلب ہیلپ لائن واز دیئر، وہ دیکھنے والے، اس کو رپورٹ کرنے والے وہیں پر تھے، فورینزک لیب بھی ہے، ڈی این اے کی سہولت بھی ہے جس کی وجہ سے کچھ تیزی بھی آئی ہے ان کیسز میں. سب کچھ سلو بھی ہے اور مس کوآرڈینیٹڈ بھی ہے. تو یہ جو کنفیوزنگ اسٹیٹ ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. یہ شاید کسی چھپے ہوئے کینسر ہی کی طرف اشارہ ہے. جی بالکل. اور ایک تو طریقہ، ایک تو کرائم کی تو ہوتا رہے گا جب تک آپ وہ چولہا بند نہیں کریں گے. جب کوئی خواتین کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، چلیے میں بچوں کو بھی، ابھی تو بچوں کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا کوئی، کیونکہ وہ تو اپنے لیے آواز نہیں کھڑی کر سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہو رہا ہے. کام ہی نہیں کر. جتنے کیسز ابھی ریسنٹلی آئے دیر آر چلڈرن.
اور یہ زیادہ خطرناک ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے میم, بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے, ورنہ ہم واقعی اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو بھی کرتے, تھوڑی اور بات بھی کرتے. ثانیہ سعید, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. اب ہمیں سوسائٹی کی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری, یہ کسی کینسر کی علامات ہیں, اور اس کا تعلق خاتون سے محض نہیں ہے, مردوں سے, لڑکوں سے بھی ہے, اور معصوم بچوں سے بھی ہے. بچے جن کی نمائندگی شاید کہیں پر بھی نہیں ہو رہی, بچہ جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور جس کو بڑے آرام سے مار دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ پہچان گیا تو سب بتا دے گا. یہ سارے انتہائی افسوسناک واقعات ہیں جس پر آج ہم بات کریں. ایگزیکٹلی, ہم اس پر بات کریں. اس کرن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عظما بخاری صاحبہ نے, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور ساتھ ہی ثانیہ عاشق صاحبہ, رکن صوبائی اسمبلی پنجاب, آپ نے بھی جوائن کیا. عظما, پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں, پاکستانی کی بات کرتے ہیں, اداروں سے سوال اٹھاتے ہیں ان سے متعلق, تو ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں, وہ بلیم گیم ہوتی ہے. یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ایک عام آدمی اٹھاتا ہے, ایک پاکستانی اٹھاتا ہے. تو حکومت کوئی بھی ہو, حکمران کوئی بھی ہو, اپنا کام دوسروں پر ڈال دینا, یعنی جب بھی بات آئے کہ ذمہ دار کون, تو ذمہ دار دوسرا, یہ جواب ہوتا ہے. یہ مزاج بن چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے دور حکومت میں ہم نے کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی. لوڈ شیڈنگ کی ذمہ داری تھی, ہم نے لی. کراچی میں ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, لیکن کراچی میں امن کی ذمہ داری ہم نے لی. ہم نے اس ملک میں انفراسٹرکچر کی ذمہ داری لی, ہم نے اس ملک میں اسپتال ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس دور حکومت کے اندر جتنی نالائق حکومت آئی ہے, یہ اتنی نالائق ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کوارڈینیشن سے چل بھی نہیں سکتے. یہ ماضی حکومتوں میں بھی ایسے ہی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں عظما. ہمیشہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اتحادوں کے ساتھ بنتی ہیں, وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, مل جل کر مسائل کو حل کرنے کی بات ہوتی ہے. یہاں پر اپوزیشن جو ہے مساق معیشت کی بات کرے, ہاتھ جھٹک دیا جاتا ہے. پاکستان پہ مشکل ٹائم ہو, بریفنگ کے اندر جو ہے وزیر اعظم ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے. جب یہ رویہ ہو تو پھر کون بیٹھے گا ان کے ساتھ, اور کیسے ہوں گے پاکستان کے مسائل. اور پاکستان کے اس وقت اس حکومت نے جتنے مسائل کو بگاڑ دیا ہے, اس کے بعد ان کے تو خیر بس کی بات ویسے ہی نہیں ہے, لیکن یہ ویسے بھی کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں رہی. اس کے لیے بہت ایک منظم ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی. عظما, آپ تو ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اس سلسلے میں, واقعی ہاتھ ملائیں کن سے, یہ بھی بہت ضروری ہے. ثانیہ عاشق ہمارے ساتھ ہیں. ثانیہ پلیز ذرا جلدی سے مجھے یہ بتائیے گا, کیا مجبور ہونا چھوڑ دیں, گھر سے نکلنا چھوڑ دیں؟ جنگل کا قانون ہے پاکستان میں, جنگل کا قانون ہے صوبے میں, بچوں کے ساتھ سفر کرنے والی خاتون بھی سیف نہیں ہے. کیا کریں اب ہم اس سلسلے میں؟ چھوڑ دیں پریشان ہونا, گھر سے نکلنا؟ جی, یہ جنگل کا قانون ہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہے وہ چھٹا آئی جی لگایا گیا ہے. یہ جنگل کا قانون ہی ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور پنجاب میں تو پچھلے 2 سالوں سے جنگل کا قانون, بلکہ میں کہتی ہوں جنگل میں تو پھر بھی کوئی قوانین یا رولز ہوں گے, پنجاب میں تو پچھلے 2 سالوں سے کسی قسم کے کوئی قوانین نظر نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کی اٹس آل اباؤٹ یور پرائرٹیز, جب آپ کی پرائرٹی, جب اس حکومت کی پرائرٹی جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا نہیں ہے, عوام کو تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے, بلکہ اپوزیشن کے لیڈران. ثانیہ آپ ہمارے ساتھ تھیں, عظما آپ ہمارے ساتھ تھیں, اس سلسلے میں بے حد شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا. یہ مسائل جاری ہیں, ٹرانسمیشن بہت سلگتے مسئلے پر تھی, ہم نے آپ کے سامنے رکھی. وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں, بہت زیادہ خیال رکھیں. ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں. حکمرانوں کی ذمہ داریاں اپنی, ہماری ذمہ داریاں اپنی. کل ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.